लाल सलाम साथियों, कम्युनिस्ट पॉडकास्ट की दूसरी किस्त के साथ आप सबको खुशामदीद। और आज हमारे साथ जो मौजू है आज हमारी इस किस्त का, वो यौम मज़दूर के हवाले से है, जिसको आम तौर पे जो है वो यौम मई भी कहा जाता है, लेबर डे भी जो कहा जाता है। ये एक आलमी दिन है जो कि 1 मई को पूरी दुनिया के अंदर जो है, पूरी दुनिया के मेहनत कश जो है, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी रंग, नस्ल, मज़हब, मुल्क, ज़बान, कौम, फ़िरके से हो, वो 1 मई को जो है वो यौम मज़दूर मनाते हैं और अपनी जो जद्दोजहद है उसको आगे बढ़ाने के अज़म का इरादा जो है वो करते हैं। यौम मई की क्या तारीख़ है, ये कैसे दिन मनाना शुरू जो है वो किया गया, इसकी पूरी हिस्ट्री जो है वो क्या है, और क्या ये महज मज़दूरों के जो फ़ौरी मुतालबात हैं, जैसे तनख्वाहों में इजाफ़ा या मुस्तकिल रोज़गार का हसूल या निजकारी का ख़ात्मा, क्या ये यौम मई मनाने का मकसद सिर्फ़ इन फ़ौरी मुतालबात को पूरा कराना है, या इस यौम मई के कुछ तारीख़ी और सियासी जो है वो फ़राइज़ भी जो है वो हैं। मेहनत कश तबके के कुछ ऐसे तारीख़ी और सियासी फ़राइज़ जिनकी खातिर जो है वो मेहनत कश तबका शऊरी या लाशऊरी तौर पे जद्दोजहद जो है वो कर रहा है पिछले एक लंबे अरसे से। तो आज हम जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर, इन सारे मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू जो है वो करेंगे। और मेरे साथ आज प्रोग्राम में शरीके गुफ्तगू हैं कॉमरेड आदम पाल। आदम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आदम पाल जो है वो मरूफ जो है वो मार्क्सी मुसन्निफ़ हैं, लिखारी हैं, बहुत सारी जो है वो कुतब के जो है मुसन्निफ़ हैं। आदम जो एक लंबा एक तकरीबन कोई 20 साल से ज़ायद अरसे की एक पाल साहब की जो है वो एक जद्दोजहद है पाकिस्तान में मज़दूर तहरीक के हवाले से, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के वर्कर्स की तहरीकें हों या चाहे निजी शोबे के मेहनत कशों की तहरीकें हों, या आलमी मज़दूर तहरीक के हवाले से चाहे एजुटेशन हो या उसके ऊपर जो है वो लिखने का या जो है वो नज़रियात को फैलाने का काम हो। और इस वाले से जो है वो आदम का यहाँ पे हमारे साथ जो होना, मैं समझता हूँ कि एक बड़े ज़बरदस्त एक नशिस्त आज की जो रहेगी। और आज हमें भी और सारे नाजरीन को भी जो है वो आदम पाल का जो एक लंबा तजर्बा जो है वो रहा है, इस वाले से उससे बहुत कुछ जो है वो सीखने को जो है मिलेगा। तो पाल साहब, आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए सबसे पहले तो मैं आपसे एक बड़ा सादा सा सवाल पूछूँगा कि मज़दूर हम किसको कहते हैं? क्योंकि आज अब देखें, ये 1 मई आएगा तो जो है वो बहुत सारे जो अखबारात हैं यहाँ के, उसके ऊपर वो ज़मीमें छपेंगे 1 मई के हवाले से, और वहाँ पे वो अक्सर यही पोर्ट्रे किया जाता है। एक रेडी वाले को दिखा दिया जाता है मज़दूर के तौर पे, एक खांचे वाले को दिखा दिया जाता है मज़दूर के तौर पे, या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक भट्टा मज़दूर को जो ईंटें बना रहा है उसको जो है दिखा दिया जाता है मज़दूर के तौर पे। तो क्या सिर्फ रेडी वाला, खांचे वाला या भट्टे पर काम करने वाला वही मज़दूर होता है, या आजकल के दौर में, क्योंकि हमने तो ये सुना है कि तरक्की याफ्ता मुल्कों की तो 99% आबादी, और हमारे जैसे जो पसमानदा मुल्क हैं इनकी भी 90% आबादी जो मेहनत कश तबके से बिलोंग करती है। तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि मार्क्सिज्म लेनिनिज्म की रोशनी में मेहनत कश होता कौन? इसमें देखिए कि आपने बड़ा अच्छा यहाँ के एक डिस्कशन मज़दूरों के हवाले से आगाज़ किया है, और साथ ही यहाँ के दानिश्वरों पे और सहाफ़ियों पर आपने कमेंट भी कर दिया है कि वो उनके नज़दीक मज़दूर सिर्फ वही हैं जो रेडी चला रहे हैं या भट्टा मज़दूर है। लेकिन हम समझते हैं कि जो उजरती मज़दूर है, जो उजरत के लिए काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे मज़दूर हैं। और उसमें मुझे ख़ुद तजर्बा है कि एक दफ़ा हमने यौम मई के दिन ही उसातिज़ा का एक प्रोग्राम किया था। उस वक्त स्कूलों की और बहुत बड़े पैमाने पर प्राइवेटाइजेशन हो रही थी, तो उसमें जो पंजाब टीचर्स यूनियन के बहुत बड़ी तादाद में एक शहर के अंदर दोस्त इकट्ठे थे, तो वहाँ पे साफ़ी आए, उन्होंने कहा ये तो टीचर्स हैं, तो मज़दूर किधर है? आप तो कह रहे थे कि यौम मज़दूर का प्रोग्राम है, ये तो आपने टीचर्स का प्रोग्राम शुरू कर दिया। लेकिन हम समझते हैं कि वो भी मज़दूर हैं, वो तालीम के हवाले से जो है वो अपना हुनर वहाँ पे दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं बच्चों को। और आजकल आप देखें कि यंग डॉक्टर्स हैं वो भी मज़दूर हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिक्स हैं, इवन जो सहाफ़ी हैं वो भी कलम के मज़दूर हैं। तो उस हवाले से जो मज़दूर की हम
ڈیفینیشن اگر کریں، مارکس نے کہا تھا کہ جس کے پاس بیچنے کے لیے اپنی محنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، اس میں ذہنی اور جسمانی محنت کی تفریق نہیں ہے، کسی بھی قسم کی محنت جو ہے. بالکل اس میں، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیکٹری کے اندر جو مزدور بہت بڑی تعداد میں کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو ایڈمنسٹریشن میں لوگ ہوں گے، جو مینجمنٹ میں لوگ ہوں گے، وہ بھی اجرتوں کے لیے ہی کام کر رہے ہیں. لیکن ہم ان کو سرمایہ دار کے، چونکہ ایک پارٹی ہوتی ہے، وہ پاکستان کے لیبر قوانین میں بھی موجود ہے کہ وہ چاہے وہ اجرت پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کو لیبر یونین کا حصہ نہیں بنا سکتے، وہ مینجمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ باقی تمام جو کھیتوں میں آج بڑی تعداد کے اندر مزدور ہے، ٹھیکے پہ کام کر رہے ہیں یا دیہڑی پہ کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پچھلے کافی سال پہلے یہاں پہ PIA کے ورکرز کی ایک موومنٹ چلی تھی، اس میں ہم نے ایک یوم مئی کیا کراچی میں، جس میں وہاں پہ انڈسٹریل ورکرز کی ایک کالونی ہے، لیبر کالونی کراچی میں، وہاں پہ ہم نے پروگرام کیا تو PIA کے دوستوں کو بھی بلا لیا. وہاں پہ لوگ ناراض ہوئے کہ یہ لوگ کیسے مزدور ہیں. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چاہے وہ جہاز اڑا رہے ہیں، لیکن وہ بھی مالک نہیں ہیں اس جہاز کے، یا کمپنی کے مالک نہیں ہیں، وہ بھی اجرتی ہی مزدور ہیں. کیونکہ ان کی اجرتوں میں اور ایک جو فیکٹری ورکر ہے، ان اسکل ورکر ہے، اس کی اجرت میں کافی زیادہ فرق آ جاتا ہے. لیکن وہ بھی جو وہاں پہ مزدوری کر رہے ہیں. اور ایون یہاں تک کہ اس اسٹرائک کے اندر پائلٹس کا بڑا ایک اہم کردار تھا، انہوں نے بھی ہڑتال کی تھی، بلکہ لیڈ کی تھی اس تحریک کو. تو اس میں ہمیں ایئر لائن کے ورکرز نظر آتے ہیں، ریلوے کے ورکرز ہیں، واپڈا کے یہ بجلی ڈپارٹمنٹ کے ورکرز ہیں، گیس کے ٹرانسپورٹ ورکرز ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے، بہت بڑی اکثریت جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مزدور ہی ہیں. اور وہ جو دولت پیدا کر رہا ہے سماج میں، وہ بھی مزدور ہے. جبکہ جو سرمایہ دار ہے وہ اس تمام تر دولت کو لوٹ رہا ہے یا مزدور کا استحصال کر رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ سماج میں دو طبقے ہیں. جو بھاری اکثریت ہے وہ مزدور ہیں، لیکن جو سرمایہ دار طبقہ ہے، جو ذرائع پیداوار کا مالک ہے اور خود اس پیداواری عمل کے اندر جو ہے وہ مزدوری نہیں کر رہا، اس کو ہم کہیں گے کہ وہ حکمران طبقے کا فرد ہے اور وہ ایک استحصالی ہے. اور اس کے جو ایک دشمنی ہے مزدور کی اور سرمایہ دار کی، وہ ہمیں طبقاتی بنیادوں پر وہاں پہ نظر آتی ہے. اس کا مطلب کہ سماج میں جو بھی اجرت کے اوپر فیکٹری میں چاہے کام کر رہا ہے، چاہے وہ اجرت کے اوپر کوئی ڈاکٹر اپنی محنت بیچ رہا ہے، نرس ہے، پائلٹ ہے، کوئی انجینئر اپنی ہنر جو بیچ رہا ہے، اپنی روٹی روزی جو کر رہا ہے، چاہے وہ اسکلڈ ہے، انسکلڈ ہے، چاہے وہ ذہنی مشقت کر رہے ہیں، جسمانی مشقت کر جو کر رہا ہے، اور پیداوار یا پیداوار کی تقسیم کے عمل سے جو منسلک ہے، تو وہ سارا جو ہے وہ محنت کش. اس میں بینکوں کے اندر بہت بڑے تعداد میں دیکھنے میں وہ سارا دن AC کے اندر بیٹھے نوٹ گن رہے ہوتے ہیں یا نوٹوں کا حساب رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اینڈ پہ وہ نوٹ ان کی ملکیت نہیں ہوتے، ان کی محنت کے بغیر بینک نہیں چل سکتا. تو بینک وہ چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی ظاہر مزدور ہیں، اس کے فائنانس سیکٹر کے اندر ہیں. اس حوالے سے مزدور کی ایک ڈیفینیشن کی بات کی جائے تو اس کے اندر وہی سماج کے تمام، اور جو بہت ہائی لیول کی ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں انجینئرز، وہ بھی پھر انجینئرز اگر مینجمنٹ کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ ڈیزائننگ کا یا کوئی بھی جو کام جو جس طرح یہ IT ورکرز آج کل کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ کمپوزنگ کر رہے ہیں، ٹائپ سیٹنگ کر رہے ہیں، یا ڈیزائننگ، گرافک ڈیزائننگ، ویب سائٹ بنا رہے ہیں. آج کل فری لانسنگ بڑی تعداد میں ہو رہا ہے، تو وہ بھی سارے مزدور ہی ہیں. یا یہ آج کل یہ نیا ٹرینڈ جو رائڈرز کا آیا ہے، جو مختلف ایپس کے اوپر جو ہے ڈلیوری کے اندر ہے، وہ بھی سارے مزدور ہی ہیں. اچھا اقبال صاحب، آپ نے اپنی جو پچھلی ساری بات تھی اس کے آخر میں ایک بات کہی کہ دو طبقات ہوتے ہیں سماج میں، ایک سرمایہ دار ہے، امیر، ایک محنت کش ہیں، اور ان کے بیچ میں ایک لڑائی جو ہے وہ ہوتی ہے، ایک جد و جہد ان کی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. تو اس ساری گفتگو سے تو یہ لگتا ہے کہ جو محنت کش طبقہ ہے وہ ایک بڑا ایک طاقت ہے اس کے پاس، اور وہ ایک اپنے حق کے لیے لڑنے والا جو طبقہ ہے. لیکن اگر ہم پھر بات کریں پاکستان کے پریس کی، کہ یہاں پہ جو یوم مئی کے اوپر باتیں لکھی جاتی ہیں یا جو آرٹیکلز شائع ہوتے ہیں نوائے وقت، جنگ اور باقی سارے اخبارات کے اندر، ایسے جتنے بھی پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک، تو اس کے اندر تو مزدور کو بڑا مسکین سا دکھایا جاتا ہے، فقیر سا دکھایا جاتا ہے، اس کے اوپر رحم کرنا جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے. تو کیا محنت کش طبقے کے پاس واقعتاً اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سرمایہ دار سے جو ہے وہ لڑ سکے؟ آپ اب جو المیہ ہے، آپ آج کے اخبار کی، آج کے جو ہے میڈیا کی بات کر رہے ہیں، تو وہ زوال پذیری کی بھی انتہا پہ پہنچ چکا ہے. آج سے 30-40 سال پہلے یہ صورتحال نہیں تھی. آج سے 30-40 سال پہلے کی اگر آپ اخباریں اٹھا کے دیکھیں، رسائل اٹھا کے دیکھیں،
تو اس میں جو مزدور تحریک تھی اس کے حوالے سے جو لکھنے والے تھے ان کو بھی علم ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا میں سوویت یونین موجود تھا, دنیا میں مزدور تحریکیں آگے بڑھ رہی تھیں اور بہت بڑی بڑی حاصلات لے رہی تھیں. پاکستان کے اندر مزدور تحریک کی بہت بڑی بڑی کامیابیاں ہیں. 1969 میں ایک عام ہڑتال ہوئی تھی جس کے نتیجے میں ایوب خان جیسا ڈکٹیٹر استعفیٰ دے کے گیا تھا. اس کے بعد ضیاء کے خلاف اور دوسری تمام حکومتوں کے خلاف مزدوروں نے بہت بڑی بڑی لڑائیاں لڑی. ریلوے کے ورکرز کی پاکستان میں, انڈیا میں بہت بڑی ایک تحریکیں رہی ہیں جدوجہد کی. تو وہ میڈیا کے اندر یا جو عام لوگ تھے ان کو بھی اندازہ تھا کہ مزدور تحریک کی طاقت کیا ہے, مزدور تحریک کی حاصلات کیا ہے. یونینائزیشن بہت بڑے پیمانے پر پاکستان میں موجود تھی اور لیبر جو تھے وہ ڈپارٹمنٹ تھے یا باقی تھے ان کو مزدوروں کے دباؤ کی وجہ سے ایک فعال کردار ادا کرنا پڑتا. لیکن جو مزدور تحریک کی پسپائی ہے جس میں سوویت یونین کا انہدام تھا, کمیونسٹ نظریات کے اوپر حملے تھے سرمایہ داروں کے بڑے پیمانے کے اوپر, اور کمیونسٹ موومنٹ کے اندر ایک ہمیں وقتی طور پر ٹھہراؤ نظر آیا, تو اس کی وجہ سے مزدور تحریک کے بارے میں یا مزدوروں کی طاقت کے بارے میں جو ایک جنرل کنسیپٹ تھا وہ آج اس طرح موجود نہیں ہے. کیونکہ جو آج میڈیا ہے یا جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہ کبھی بھی حقیقی تضاد سماج کا نہیں دکھانا چاہتا. جو سماج کی سب سے بڑی قوت ہے, سب سے بڑی طاقت ہے, اس کو بارے میں ڈسکشن نہیں کرنا چاہتے. اور اس وجہ سے جو آج کے چاہے وہ یونیورسٹیوں کے اندر ڈگریاں لے کے لوگ نکل رہے ہیں, جرنلزم کے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ کھلے ہوئے ہیں, بڑے بڑے پروفیسر ہیں, دانشور ہیں, تو وہ بھی اسی ظاہر ہے پروپیگنڈے کا شکار ہے. اور ان کو بھی علم نہیں ہے کہ مزدور تحریک کی کتنی بڑی طاقت ہے, تاریخ ہے. یہ محنت کش طبقے کی طاقت کو تھوڑا ایکسپلین کریں گے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سماج کو چلاتا ہی مزدور طبقہ ہے. آج جتنی دولت سماج کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جب مزدور فیکٹری کے اندر جاتا ہے تو وہ دھاگے کو کپڑا بناتا ہے, وہاں سے دولت پیدا ہوتی ہے. دولت صرف یہ نوٹوں کا نہیں ہے کہ کرنسی نوٹ بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں. تو جو سماجی پیداوار ہو رہی ہے کہ یہ جس کمرے کے اندر, جس عمارت کے اندر ہم بیٹھے ہیں, اس میں سے انسانی محنت نکال دیا جائے تو یہ مٹی کا ڈھیر ہے. جو اینٹیں بنی ہیں, جو سیمنٹ بنا ہے, جو اسٹیل بنا ہے, سارا یہ پنکھا لگا ہے, اس میں انسانی محنت ہے جس نے ان تمام جو ہے وہ شے کو شکل دی ہے اور ایک عمارت کے اندر لے کے آئے ہیں. تو اگر آپ نوٹ لا کے رکھ دیں اور ان کو کہیں کہ یہاں پہ مکان بنا دو یا گندم پیدا کر دو یا چاول پیدا کر دو, تو نوٹوں سے تو نہیں گندم اور چاول پیدا ہو. تو انسانی محنت ہے وہ دولت پیدا کرتی ہے, اور سماج کو اندر جو دولت پیدا کر رہے ہیں وہ پھر سماج کو چلانے کے اندر بھی کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. اور اگر وہ اپنا ہاتھ روک دیں, اگر ایک ہڑتال پہ چلے جائیں یا ایک جنرل اسٹرائک جس کو کہا جاتا ہے وہ ہو جائے, تو سماج پورا رک جائے گا. آپ جتنے بڑے مرضی قوانین اور پارلیمنٹ پاس کر لیں, جتنے بڑے مرضی آپ پولیس تعینات کر دیں, فوج لا کے بٹھا دیں, جج آ جائیں, ڈی سی کمشنر مجسٹریٹ سارے آ جائیں, تو سماج کو نہیں چلا سکتے, وہ دولت نہیں پیدا کر سکتے. جو انڈسٹری ہے, جو ایگریکلچر ہے, جو باقی تمام سروسز سیکٹر ہے, وہ مزدوروں کی محنت سے چل رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ طاقتور آج کے سماج میں کوئی طبقہ ہے جو اس کو روک سکتا ہے, جو اس کو اندر ایک فیصلہ کن انداز میں اس کو تبدیل کر سکتا ہے اس سماج کو, وہ مزدور طبقہ ہی ہے. یہ تو بہت زبردست آپ نے جو ہے وہ پال صاحب بات کی کہ ہم ذرا اس کو سوچیں کہ اگر سارا محنت کش طبقہ جو ہے وہ ایک عام ہڑتال کے اوپر جو ہے وہ چلا جائے, اور پھر آپ دیکھ جو ہے وہ نہ یہ بجلی آ سکتی ہے, نہ لائٹیں چل سکتی ہیں, نہ ٹریفک چل سکتی ہے, نہ ریفائنریاں کام کر سکتی ہیں, نہ ہوائی جہاز اڑ سکتے ہیں, نہ اسپتال اسکول کالج چل سکتے ہیں, نہ سڑکیں بن سکتی ہیں, نہ کپڑا بن سکتا ہے, نہ اناج اگ سکتا ہے. یہ تو پورا سماج جو ہے وہ یہ کارل مارکس نے نعرہ دیا تھا, دنیا بھر کے محنت کش ہو ایک ہو جاؤ, کہ پوری دنیا کا جو سماج ہے وہ مزدور چلا رہے ہیں. آپ کا جو موبائل ہے, یہ جو آئی ٹی کمپنیاں ہیں, جو سافٹ ویئر سے لے کے ہوائی جہاز ہے, وہ مزدوروں کی محنت سے بن رہے ہیں. تو امریکہ میں ایک یونین ہوتی تھی, وہ بڑا سا ایک بینر بنا کے یوم مئی پہ لگاتے ہوتے تھے جس پہ لکھا ہوتا تھا ون بگ یونین, کہ اگر پوری دنیا کے مزدوروں کی ایک یونین بن جائے اور وہ ایک کال پہ ہڑتال پہ, ایک دن کے لیے ہڑتال پہ چلی جائے, تو دنیا کے اندر جتنے حکمران ہیں, حکومتیں ہیں, بڑے بڑے جو فورم بنے ہوئے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو سماج کو, پوری دنیا کو ایک مزدور چلاتے ہیں اور اس کو تبدیل کر سکتے ہیں, اس کو ایک فیصلہ کن انداز میں کوئی انقلاب برپا کر کے بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. تو وہ دنیا کے اندر مزدور طبقہ ہی ہے. اور جو یوم مزدور کی ہم بات کر رہے ہیں,
یہ بھی اسی نعرے کی حوالے سے، اسی جدوجہد کے حوالے سے، اسی نظریے کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر 1 مئی کو مزدوروں کی ہڑتال ہے۔ ہاں، میں یہی آپ سے اگلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے مارکس کی جو بات کی، دنیا بھر کے محنت کشوں ایک ہو جاؤ کے نعرے کی جو بات کی، اس سے پہلے بھی آپ نے مزدور جو تحریک ہے اس کی تاریخ کی جو بات کی، تو یہ مئی ڈے کی ہسٹری جو کیا ہے، کیسے بنانا شروع ہوا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اس میں دیکھیں یہ واقعہ تو شکاگو کے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 1 مئی کے حوالے سے دن منایا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ 1886 میں امریکہ کا شہر ہے شکاگو، جہاں پہ مزدور اپنے فوری مطالبات کے لیے ہڑتال کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت 8 گھنٹے یومیہ کے اوقات کار طے نہیں تھے، نہ ہفتہ وار چھٹی کا طے تھا، اور وہ احتجاج کر رہے تھے کہ بھئی ایک اوقات کار طے ہونے چاہیے، کیونکہ اس وقت سرمایہ دار جتنے مرضی دیر کام کروا سکتا تھا اور ہفتے میں جتنا مرضی دن کام کروا سکتا تھا۔ تو وہ جب احتجاج کرنے نکلے تو ان پر گولی چلائی گئی اور اس میں مزدور شہید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود وہ جدوجہد جاری رہی، اور وہ جو سفید جھنڈے تھے وہ انہوں نے جب دوبارہ اٹھائے تو وہ سرخ جھنڈے وہاں سے لے کر نکلے اور اپنی جدوجہد کو آگے بڑھاتے چلے گئے۔ تو وہ ایک بڑا اہم واقعہ تھا۔ بعد میں ان مزدوروں کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے، ان کو سزائیں بڑی سخت جو ہے وہ دی گئیں، لیکن اس واقعے کی یاد میں، اس جدوجہد کی یاد میں پھر بعد میں ایک اجلاس ہوا جس کو دوسری انٹرنیشنل کا اجلاس کہا جاتا ہے، اور اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان شکاگو کے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 1 مئی کو پوری دنیا کے مزدور جو ہے وہ تقریبات منعقد کریں گے، ان کو خراج تحسین پیش کریں گے، اور ساتھ ساتھ اپنے حقوق کے لیے، اپنے مطالبات کے لیے جدوجہد بھی جاری رکھیں گے۔ اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو نظریہ دوسری انٹرنیشنل بیسیکلی کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز کے نظریات پہ، اور وہ جو انہوں نے کمیونسٹ مینیفیسٹو 1848 میں لکھا تھا، اسی نظریے کو لے کے آگے چل رہے تھے وہ، اور اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جو نظریہ ہے بنیاد میں وہ سرمایہ داری کو ختم کرنے کا نظریہ ہے، وہ ایک سوشلسٹ انقلاب کرنے کا نظریہ ہے، وہ دنیا بھر کے مزدوروں کو اکٹھا کرنے کا نظریہ، اور ان پوری دنیا کے مزدوروں کو اکٹھا کرنے کے لیے جو پارٹی بنائی جائے گی وہ پھر کسی ایک ملک کی پارٹی نہیں ہوگی، وہ پوری دنیا کے مزدوروں کی ایک پارٹی ہوگی، الگ الگ ملکوں کی مختلف پارٹیاں نہیں ہوگی، یہ ایک پارٹی بنائی جائے گی، اور اسی پارٹی نے اعلان کیا کہ پوری دنیا کے اندر اس پارٹی کے تحت احتجاجی ریلیاں اور تقریبات ہوں گی۔ تو پہلے سال کوئی 10-12 ملکوں کے اندر ہوا، پھر بڑھتا بڑھتا آج پوری دنیا کے اندر، ہر ملک کے اندر، ہر قوم، ہر رنگ، ہر مذہب کے لوگ جو ہے، انڈیا میں آپ دیکھ لیں، کوریا میں دیکھ لیں، جاپان میں دیکھ لیں، چائنا میں دیکھ لیں، امریکہ، یورپ میں، افریقہ میں، لاطینی، ہر جگہ کے اوپر 1 مئی کی ریلیاں نکالی جاتی ہیں، احتجاج کیے جاتے ہیں، اور جو مزدوروں کی جدوجہد ہے اس کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور کیسے کامیابی سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے ڈسکشنز اور ڈیبیٹس جو ہے وہ جاری رہتی ہیں۔ اچھا پال صاحب، اگر ہم لیبر موومنٹ کی بات کریں، اس میں ہم دیکھیں مختلف یونینز کے جو ہے وہ احتجاج جو دیکھتے ہیں، ابھی حال ہی میں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو لاہور کے اندر جو ہے وہ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاج جو ہے وہ چل رہا ہے، پچھلے 20 دن سے احتجاجی دھرنا چل رہا ہے چیرنگ کراس کے اوپر، جس میں ینگ ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسنگ سٹاف، لیڈی ہیلتھ ورکرز، ان کی یونینز وہاں پہ احتجاج میں بیٹھی ہیں، اور پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر بڑے پیمانے کے اوپر ان کے اوپر ریاستی جبر بھی جو ہے ہوا ہے، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، جس کی ہم شدید مذمت جو وہ کرتے ہیں، اور عملی طور پہ ان کے شانہ بشانہ اس ساری جدوجہد میں کھڑے ہیں۔ اور مین جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے پنجاب کی اور دیگر صوبوں کی بھی، وہ ہیلتھ کیئر، جو سرکاری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں ان کو آؤٹ سورس کر دی ہے، ان کی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ کر دی ہے، اور ظاہر بات ہے پرائیویٹائزیشن سے ایک طرف جہاں ہیلتھ ورکرز کی نوکریاں داؤ پہ جو ہے لگتی ہیں، تو دوسری طرف جو ہے عام عوام کو علاج بڑا مہنگا جو ہے ملے گا۔ اس طرح ہم نے پہلے پی آئی اے کی نجکاری کے خلاف جو لڑائی جو دیکھی ہے، جو وابڈا ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن کے خلاف، اجرتیں بڑھانے کے حوالے سے ہم نے محنت کشوں کی جدوجہد جو دیکھی ہے، روزگار کی مستقلی کے حوالے سے دیکھی ہے۔ تو یہ جو فوری ڈیمانڈز ہیں، امیجیٹ ڈیمانڈز ہیں، وہ ہمیں یونینز کی طرف سے جو ہے وہ نظر جو ہے وہ آتی ہیں، اور ان کے اوپر ہمیں ایک لڑائی بھی جو ہے وہ نظر جو ہے وہ آتی ہے۔ تو میں آپ سے یہاں پہ ایک اس کو تھوڑا سا اس کو ایک براڈ سوال آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج سرمایہ دارانہ نظام جس بحران کا شکار ہے، اس میں یہ جو فوری مانگیں ہیں محنت کشوں کی، کیا ان کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ کیا سرمایہ دارانہ نظام میں اتنی گنجائش ہے
یا کوئی یعنی یا پورا اگر مکمل طور پہ ان فوری مانگوں کو نہیں پورا کیا جا سکتا تو کیا ایک ٹھیک ٹھاک طریقے سے پورا کیا جا سکتا ہے؟ اس طرح ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1950-60 کی دہائی کے اندر تنخواہیں بھی اچھی ہوتی تھیں, پرائیویٹائزیشن کا بھی اتنا مسئلہ جو نہیں تھا. تو کیا اس سرمایہ نظام کی حدود میں رہتے ہوئے ٹریڈ یونین لیول کی جو ساری اسٹرگل ہے اس سے مزدوروں کی صورتحال میں کوئی قابل ذکر بہتری ہو سکتی ہے آج کے عہد میں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں ہو سکتی. اور دوسرے اہم نقطہ یہ ہے کہ اس وقت تمام سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ سرمایہ دار طبقے کی نمائندہ پارٹیاں ہیں. جو تمام تر سیاست ہے, بنیادی طور پر ہمیں جو جب مزدور تحریک کو سمجھنا پڑے گا وہاں پہ اس ملک کی سیاست کے ساتھ ساتھ عالمی سیاست کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا دنیا کے اندر اس وقت مزدور طبقے کی نمائندہ سیاست موجود ہے کہیں پہ؟ کیا پاکستان کے اندر مزدور طبقے کی کوئی نمائندہ سیاسی پارٹی موجود ہے؟ تو ہمارا سوال ہے کہ افق پر جتنی پارٹیاں نظر آ رہی ہیں وہ سرمایہ دار طبقے کی نمائندہ پارٹی. آپ یہ دیکھیں کہ IMF کی پالیسی کے اوپر کسی پارٹی کا کوئی اختلاف نہیں, چاہے وہ جماعت اسلامی ہے, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, عمران خان ہے. وہ IMF کی گماشتگی کرنے کے حوالے سے ان کے اندر ایک یکجہتی موجود ہے. ایک دوسرے کو لڑائی ہے, ایک دوسرے کے خلاف گالیاں نکالتے ہیں, چور چور کے نعرے لگاتے ہیں, کرپشن کے نعرے لگاتے ہیں. لیکن جب IMF کی پالیسی کی بات آتی ہے تو ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جب دفاعی بجٹ بڑھانا ہوتا ہے, جب پرائیویٹائزیشن مسلط کرنی ہوتی ہے, جب مزدوروں کی تنخواہیں کم کرنی ہوتی ہیں اور اپنی تنخواہیں بڑھانی ہوتی ہے, اس وقت ان کے اندر ایک اتحاد ہے. بالکل صحیح. تو ان کا جو اختلاف ہے وہ صرف یہ ہے کہ میں زیادہ لوٹ مار کروں, جس طرح چور آپس میں لڑتے ہیں لوٹ کے مال پہ, وہ لڑائی ہے ان کی. تو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو نظریاتی طور پر یا سیاسی طور پر یہ تمام پارٹیاں ایک ہی پالیسی مسلط کر رہی ہیں, اور دوسری طرف جو مزدور طبقہ ہے جو تمام دولت پیدا کر رہا ہے, جو تمام تر جو اس نظام کے جو زوال ہے اس کا شکار ہے, اس کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, مہنگائی, بے روزگاری, غربت بڑھ رہی ہے, تو اس کی نمائندہ تو سیاست موجود ہی نہیں ہے. تو سب سے جو بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا آج مزدور طبقے کی نمائندہ سیاست کی ضرورت ہے یا ختم ہو چکی ہے, اور کیا مزدور طبقے کی نمائندہ سیاست کے بغیر پاکستان کے اندر مزدوروں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ کیا ٹریڈ یونینز بغیر سیاسی پارٹی کی قیادت کے اپنے مسائل کو حل کروا لیں گی؟ ہم نے اظہار یکجہتی کرتے ہیں, جو ڈاکٹرز ہڑتال کر رہے ہیں, پیرامیڈکس ہیں, نرسز ہیں, یہ جو دوسرے پولیو ورکرز ہیں, یہ سارے جو لاہور میں اندر احتجاج کر رہے ہیں, ہم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, حمایت کرتے رہے ہیں. آپ خود ینگ ڈاکٹرز کی موومنٹ کی قیادت کرتے رہے ہیں. گرینڈ ہیلتھ الائنس کے آپ بنانے والے یا اس کو آئیڈیا لے کے چلنے والے آپ خود ہیں. تو ہم تو ہمیشہ سے اس کے ساتھ, لیکن ہماری اور آپ کی بھی یہ شروع سے ڈسکشن اور ڈیبیٹ موجود رہی ہے کہ بھائی اس لڑائی کی نظریاتی بنیادیں جب تک درست نہیں ہوں گی ہم اس کو نہیں جیت سکتے. آپ نے دیکھا کہ ینگ ڈاکٹرز کی موومنٹ نے بہت بڑی بڑی حاصلات لی, تنخواہوں میں بہت بڑے اضافے جیتے, ہسپتالوں کی پرائیویٹائزیشن کو مؤخر کروایا, کئی دفعہ مؤخر کروایا, کئی دفعہ ہڑتالیں اور جدوجہد کی, مریضوں کو ساتھ جوڑا کہ بھائی یہ آپ سے صحت کا بنیادی حق چھین رہے ہیں. لیکن جو نظام ہے, جو ریاست کے تمام ادارے ہیں, جو IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, وہ پھر حملہ آور ہوتا ہے. ایک دفعہ ان کو شکست ہوتی ہے, وہ دوبارہ حملہ آور ہوتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو یہ ایک مسلسل جنگ ہے جو اس نظام کے اندر جاری ہے, اور سرمایہ دارانہ نظام کے اندر رہتے ہوئے وہ مسلسل حملے کرتے رہیں گے. اور اس کے لیے تمام مزدوروں کو اپنی ایک نمائندہ سیاسی پارٹی بنانی پڑے گی, اور اس سیاسی پارٹی کو اقتدار لینا پڑے گا. جو الیکشنز میں اس طرح وہ ایک انقلاب کے ذریعے اقتدار میں آ سکتا ہے, مزدور طبقہ سیاسی اقتدار حاصل کرے گا, تب وہ پرائیویٹائزیشن کا خاتمہ کر سکتا ہے, تب وہ بے روزگاری کا خاتمہ کر سکتا ہے, مہنگائی کا خاتمہ کر سکتا ہے, اور بنیادی طور پر اس نظام کا خاتمہ کر سکتا ہے. اس کے بغیر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج سرمایہ داری میں رہتے ہوئے کوئی پرائیویٹائزیشن کا حملہ آپ وقتی طور پر ٹال سکتے ہیں, اب تنخواہوں میں آپ اضافہ کروا لیں گے. اگر آپ آج سے 25 سال پہلے 27 سال پہلے کے ہم نے فگرز یہاں پہ نکال کے دیکھے تھے, تو اس وقت تقریباً 2,000 روپے 3,000 روپے منیمم ویج تھی, اور 1 تولہ سونا بھی تقریباً اتنے کا ہی آ جاتا تھا. تو اس حوالے سے تنخواہوں میں اگر اضافے کی جدوجہد دیکھی جائے تو آج منیمم ویج 37,000 روپے گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہے, گو کہ ملتی نہیں ہے. آج بھی لوگ 20,000 روپے 18,000 روپے بھی کام کر رہے ہیں, حالانکہ 37,000 منیمم ویج 8 گھنٹے کی انسکلڈ ورکر. لیکن آپ 1 تولہ سونا دیکھیں 4 لاکھ پہ جا رہا ہے.
تو آپ کی نامنل ویج تو بڑی ہے 2,000 3,000 سے 37,000 میں اجرت تو بالکل زمین کے اور حقیقی اجرت جو ہے وہ آپ کی 2,000 روپے تولہ سے وہ 4 لاکھ روپے تولہ پہ چلی گئی ہے. تو آپ نے جتنی جدوجہد کی, تنخواہوں میں اضافے کی, 10% اضافہ, 20% اضافہ, 30% اضافہ, تو وہ تو ایک IMF کا فیصلہ ہوتا ہے پٹرول کی قیمت کے اندر 10 سے زیادہ مہنگائی کر دیتے. تو مسئلہ تو پھر صرف یہ ہے کہ تنخواہوں میں اضافے کی جدوجہد نہیں کرنی, اس نظام کو تبدیل کرنے کی جدوجہد کرنی. اور وہ نظام کیا ہے اور وہ تبدیلی کی جدوجہد کیسے ہوگی, وہ کمیونسٹ نظریات ہیں, وہ کمیونزم کا نظریہ ہے, وہ سرمایہ داری کو ختم کرنے کا نظریہ ہے, وہ سرمایہ دار طبقے کی حکمرانی کو ختم کرنے کا نظریہ ہے. اس کے بغیر اگر آپ کوئی ٹریڈ یونین لیڈر یہ سمجھتا ہے کہ میں اس نظام کے اندر رہتے ہوئے اپنے جو محکمے کے لوگ ہیں ان کو کوئی ریلیف دے دوں گا, تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ اور بہت سی ٹریڈ یونین لیڈر اس حوالے سے بعض کا مصالحت کا شکار ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ تحریک کو بیچ دیتے ہیں, پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا اور پرابلمز آ جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نظریاتی سمجھ بوجھ, وہ سیاسی سمجھ بوجھ نہیں ہے, اور کوئی سیاسی پارٹی مزدوروں کا ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. اگر کوئی آتے ہیں فوٹو سیشن کروانے کے لیے یا اپنا چورن بیچنے کے لیے, وہ پرائیویٹائزیشن کی پالیسی کے خلاف نہیں ہے, IMF کی پالیسی کے, ورلڈ بینک کے خلاف نہیں ہے. اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آج مزدور تحریک کو آگے بڑھنے کے لیے کمیونسٹ نظریات کی ضرورت ہے, ایک اپنی طبقے کی سیاست کی ضرورت ہے, اور سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے کی جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. تبھی یہ پرائیویٹائزیشن کے حملے, مہنگائی, بے روزگاری کے حملے ان کو شکست دی جا سکتی. اچھا پال صاحب, آپ نے اپنی ساری گفتگو کے اندر جو ایک پروسیس ہے فوری مطالبات, محنت کشوں کی اجرتوں, نجکاری, مستقل روزگار کے حصول کے لیے, ان فوری مطالبات کی جد و جہد سے آگے بڑھتے ہوئے جو سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے کی ایک ختمی جد و جہد ہے, اس تک کا جو سفر ہے, اس کے اندر آپ نے ایک کلیدی لنک آپ نے بیان کیا ہے محنت کش طبقے کی نمائندہ سیاسی پارٹی, کہ اس کے بغیر یہ سفر نہیں ہو سکتا, اس کے بغیر چیزیں آگے جو نہیں جا سکتی. نہیں, میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا روکوں گا کہ ایون اگر آپ نے پرائیویٹائزیشن کے خلاف جدوجہد کو بھی کامیابی سے آگے لے کے بڑھنا ہے, تو آپ کو نظریاتی طور پر سمجھ ہونی چاہیے. صحیح. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت دلیر اور جرت مند ٹریڈ یونین لیڈر پچھلے عرصے میں نکلے ہیں, بہت بڑی بڑی لڑائیاں لڑی ہیں. اسلام آباد پارلیمنٹ کے سامنے آنسو گیس کا, شیلنگ کا, جب آخر میں آگے پھر چونکہ وے آؤٹ نہیں تھا تو کمپرومائز کر لیا. نظریاتی طور پر وہ اس نظام کے جو دانش ہے, اس نظام کے جو نظریات ہیں, سرمایہ داری کے نظریات کے سے باہر نہیں نکل سکے. اتنی لڑائی لڑنے کے جب عمران خان کی حکومت تھی اور شیخ رشید وزیر داخلہ تھا, آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں آنسو گیس بہت اور اس نے, اور وہ اتنا عوام دشمن جو شخص ہے, وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ وہ ضائع ہو رہے تھے آنسو گیس کے شیل, ہم نے کہا چلو مزدوروں پہ پھینک دو. ہاں, تو وہ پارلیمنٹ کے اندر کیوں نہیں پھینکتے آپ, یا جو اپنے گھر کے اندر کیوں نہیں پھینکتے, کیونکہ وہ مزدوروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ محنت کش طبقے کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کا منبع جو ہے وہ GHQ ہے, طاقت کا منبع واشنگٹن ہے, طاقت کا منبع IMF ہے, اور وہ عوام کے دشمن ہیں, عوام کو حقیر جانتے ہیں اور عوام سے نفرت کرتے ہیں. اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ مزدوروں کا احتجاج ہے, اس پہ لاٹھی چارج کیا جاتا ہے, گولیاں چلائی جاتی ہیں PIA کے ورکرز پہ. پیپلز پارٹی کی حکومت میں گولیاں چلائی گئیں کراچی ایئرپورٹ کے اندر. بالکل. اور اسی طرح کئی دفعہ یہاں پہ نون لیگ نے جو ہے مزدوروں کے اوپر لاٹھی چارج کیا, آنسو گیس. ابھی کل ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور مال روڈ کے اوپر جو ہے وہ سر پھاڑ دیے, وہاں پہ جو احتجاج کر رہے تھے کہ بھئی لوگ اپنے لیے علاج کا حق مانگ رہے ہیں, کہ بھئی اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ علاج کروانا چاہتا ہے تو اس ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو علاج مہیا کرے. لیکن یہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ جو تھوڑے بہت ہسپتال تھے ان کو بیچا جا رہا ہے, اور لوگ بغیر علاج کے پہلے ہی مر رہے تھے بڑی تعداد میں. ابھی یہ خود انٹرنیشنل فگر ہے کہ ہر سال 30,000 سے زیادہ خواتین زچگی کے دوران جو ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہیں پاکستان کے اندر. تو شرم آنی چاہیے اس ملک کے حکمرانوں کو کہ جو تھوڑے بہت ہسپتال تھے اس کے باوجود یہ صورتحال تھی. تو اب تو مزید ہسپتال بیچ رہے ہیں, اور وہاں پہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان پہ لاٹھی چارج اور آنسو گیس پھینکا جا رہا ہے. اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی پالیسیاں تو یہی ہیں, تو اس کے خلاف بھی لڑنے کے لیے جہاں پہ جرات کی ضرورت ہے, دلیری کی ضرورت ہے, ایک سچائی کی, دیانتداری کی ضرورت ہے, ایمانداری کی, وہاں پہ درست نظریے کی بھی ضرورت ہے, تاکہ وہ اس تحریک کو آگے لے کے جا سکے. اور وہ جو حملے کیے جا رہے ہیں, کیونکہ حملہ صرف ایک طرف صرف پولیس کا حملہ نہیں ہوتا, وہاں پہ جو میڈیا کا کردار انتہائی غلیظ گھناؤنا کردار ہے,
کہ مزدوروں کی خبر لگانا اخبار والے جو ہے وہ جرم ہے. آپ کو پتہ ہے کسی اخبار میں مزدوروں کی کسی ٹی وی چینل پہ 24 گھنٹے ٹی وی کے اوپر آپ کو ادھر ادھر کے نان ایشوز بے تحاشا آپس میں کتوں کی طرح لڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن مزدوروں کی خبریں وہاں پہ دینا یہ جرم ہے. اور یہ انٹرنیشنلی آپ کو بات بتا رہا ہوں, یہ صرف پاکستان نہیں, یہ بی بی سی, سی این این, سب جگہوں کے اوپر ایک مزدور دشمنی جو ہے وہ آپ کو کامن ایک تھریٹ کے طور پر نظر آئے گی. تو جو ٹریڈ یونین لیڈر ہے اس نے صرف پولیس کا مقابلہ نہیں کرنا, اس نے میڈیا کا مقابلہ کرنا ہے. یہاں پہ جو نام نہاد پڑھے لکھے لوگ ہیں, یونیورسٹیوں کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے وہ مزدور دشمنی ہے. یونیورسٹیوں کے اندر مزدوروں سے نفرت کرنا سکھایا جاتا ہے, حقارت کرنا. جو سلیبس ہے آپ دیکھ لیں وہاں پہ کون سے مزدور تحریک کی, کسی مزدور انقلاب کا ذکر یا کسی مزدور کے حوالے سے کوئی جدوجہد کا ذکر کسی سلیبس میں کہیں پہ موجود ہے تو مجھے دکھا دیں. سارے مزدور دشمنی ہے. سرمایہ دار طبقے کی غلامی سکھائی جاتی ہے, بلکہ سرمایہ دار طبقے کی گماشتگی سکھائی جاتی ہے. اور یہ کوئی حادثہ نہیں ہے کہ پاکستان کے جو تمام تر پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس وقت ٹرمپ سے بھیک مانگتے ہیں اقتدار کی. وہ آئی ایم ایف کی غلامی کو ایک وہ جو ایک توق ہے اس کو ایک میڈل تمغہ سمجھتے ہیں, میڈل بنا کے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. تو یہ سارا وہ بنایا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے جو ٹریڈ یونین لیڈر ہے جو اس تحریک کی قیادت کر رہے ہیں, انہوں نے اسی طرح سیاسی پارٹیوں کے حملے ہیں. جو سیاسی پارٹیاں بہت بڑی گماشتہ ہیں اور وہ حصے دار ہیں اس لوٹ مار میں, سرمایہ دار طبقے کی ایک دلالی کا کردار ادا کر رہی ہیں. تو اس یونین لیڈر نے ان تمام قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے جو ان کے جو اپنے صفوں کے اندر جو اپنے ایجنٹ بھیج دیتے ہیں. تو اس کے لیے اگر درست نظریہ نہیں ہے, درست سائنسی سوچ نہیں ہے تو وہ مقابلہ نہیں کر جب سے آپ نے وہ جملہ وہ لفظ بولا ہے نا, محنت کشوں کی اپنی نمائندہ نظریاتی سیاسی پارٹی, تو میرا ذہن وہیں پر ہی فکس ہو گیا ہے. یہ کس قسم کی پارٹی ہوگی, اس کے ایگزیکٹلی نظریات کیا ہوں گے, یہ کیسے کام کرے گی, کیا یہ پارلیمنٹ میں جا کے اکثریت حاصل کرے گی, الیکٹورل پارٹی ہوگی, یا مزدوروں کے سامنے کو منظم کرے گی, انقلاب کیسے برپا جو کرے گی, کیسے نظام تبدیل کرے گی؟ اس حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں انقلابی کمیونسٹ پارٹی ایسی ہی پارٹی ہے جو مزدور طبقے کی نمائندہ نظریات کو لے کے چل رہی ہے, نمائندہ سیاست کو لے کے چل رہی ہے. اور اس کی بنیاد پھر وہی کمیونسٹ مینیفیسٹو ہے جو مارکس اور اینگلز نے لکھا تھا, اور اس میں تمام خد و خال اس حوالے سے بیان کیے ہیں. باقی ہمارا بھی منشور ہے اس حوالے سے کہ ہم بنیادی نظریہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کرنا, الیکشنوں کے ذریعے کرنا ہے یا کسی اور طریقے سے کرنا ہے, وہ ایک ثانوی نوعیت کا سیکنڈری کویسچن ہے. بنیادی نقطہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام اور یہ جو ملکیت کے رشتے ہیں اس کو ختم کرنا ہے, اور جو نجی ملکیت کا نظام ہے اس کو ختم کرنا ہے, اور ایک کولیکٹیو اونرشپ کا نظام. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فیکٹریاں, صنعتیں, ملیں, جگیریں, بینک, انشورنس, یہ سب نجی ملکیت میں نہیں ہونا چاہیے. یہ جو فیکٹریوں میں مزدور کام کر رہے ہیں وہ فیکٹریوں کے مالک ہوں گے, جو جاگیروں پہ کسان کام کر رہے ہیں, جو ہاری کام کر رہے ہیں وہ ان کے مالک ہوں گے. تمام جو ذرائع پیداوار ہیں وہ اس مزدور ریاست کی ملکیت میں آئیں گے, اجتماعی ملکیت میں ہوں گے. تمام ملٹی نیشنل کمپنیاں جو یہاں پہ لوٹ مار کر رہی ہیں, مزدوروں کا استحصال کر رہی ہیں, چاہے وہ کوکا کولا ہے, پیپسی ہے, نیسلے ہے, وہ ساری مزدوروں کی ملکیت میں لی جائیں گی. تمام جو بینک ہیں, انشورنس کمپنیاں ہیں, تمام جو امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے وہ تمام تر مزدوروں کی ایک جو ریاست ہوگی وہ نیشنلائز کر کے جمہوری کنٹرول میں لے گی. اور اس حوالے سے جو تمام دولت جو پیدا ہو رہی ہے وہ جو لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں. قرضے اتنے ہیں, ان کا کیا کریں گے؟ درونی قرضے وہ جنہوں نے لیے ہیں وہ واپس کریں گے نا. مزدوروں نے تو کوئی قرضہ نہیں لیا, وہ سرمایہ دار طبقے نے لیا ہے, اور جو یہ حکمران ہیں انہوں نے لیا. جب ان کو ہم نکال دیں گے, ان سے جان چھڑا لیں گے, تو یہ جانے اور آئی ایم ایف جانے. جو مزدور طبقے ہیں اس کے اوپر تو کوئی وہ قرضے خرچ نہیں ہوئے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو قرضے دینے سے انکار کریں گے. اور یہ جو مالیاتی ادارے ہیں جن کا ایک سامراجی کردار ہے, آئی ایم ایف ہے, ورلڈ بینک ہے, آج بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر غربت ہے, پاکستان کے اندر کروڑوں لوگ جو ہے وہ بھوک سے, بیماری کا شکار ہیں, ناخواندگی جو ہے وہ پاکستان کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ, 3 کروڑ 20 لاکھ بچے اسکول ہی نہیں جا پاتے. اسی طرح کروڑوں لوگ ہیں جو بغیر علاج کے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. تو اس کی بنیادی ذمہ داری آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی ہے.
انہوں نے پالیسیاں بنائی ہیں پاکستان میں پچھلے 70 سال سے. تو یہاں پہ جتنی معاشی پالیسیاں تھیں وہ IMF اور ورلڈ بینک نے بنائی ہیں, اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے کہ جو IMF تو اربوں ڈالر یہاں سے لوٹ کے لے گیا ہے. ابھی بھی جو سالانہ بجٹ ہوتا ہے اس کا ایک بڑا حصہ ڈیٹ سروسنگ میں چلا جاتا ہے, قرضوں کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے, اور 90% سے اوپر. لیکن وہ دولت پیدا کون کر رہا ہے؟ وہ جو IMF قرضوں اور سود کی مد میں یہاں سے ہر سال لے کے جا رہا ہے, وہ دولت کون پیدا کرتا ہے؟ IMF پیدا کرتا ہے, ورلڈ بینک وہاں کے مزدور اور کسان پیدا کرتے ہیں, اور ان کو کیا بدلے میں ملتا ہے؟ بھوک ہے, بیماری ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا انقلاب یہاں پہ کرنے کی ضرورت ہے, وہ ان تمام سامراجی قرضوں کے چنگل سے نجات دلائے لوگوں کو. سارے قرضے بھگ کے عوام ضبط کر لیے. بالکل جی, بالکل ضبط کرنے کی ضرورت ہے, اور IMF اور ورلڈ بینک کو کک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. زبردست. اور یہاں پہ تمام جو سرمایہ دار طبقے کی حاکمیت ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور مزدور طبقے کی حاکمیت قائم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن سوال پھر وہی آ گیا کہ بلی کے گلے میں جو گھنٹی بال نہیں ہے, اس کے لیے جو پارٹی چاہیے. دیکھیں, انقلاب کرنے کے لیے جو اوزار چاہیے, جو انقلابی پارٹی ہے جس کا آپ ذکر جو وہ کر رہے ہیں, وہ اس کو کیسے تعمیر کیا جائے گا؟ ہم کیسے اس کو, اس کے ممبر کیسے بنائیں گے لوگوں کو, مزدوروں میں اس کا پیغام کیسے لے کر جائیں گے, نوجوانوں میں, کسانوں میں کیسے اس کو منظم کیا جائے گا؟ اس وقت نوجوانوں کے اندر, مزدوروں میں بہت زیادہ نفرت اس نظام کے خلاف موجود ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں بہت بڑی بڑی تحریکیں آلریڈی موجود ہیں. اگر آپ آزاد کشمیر میں دیکھیں, وہاں پہ یہ آٹے اور بجلی کے ایشو پہ بہت بڑی موومنٹ بنی, اور انہوں نے 3 روپے بجلی کا یونٹ وہاں پہ کروایا. ایک عوامی ایکشن کمیٹی کی موومنٹ تھی. اسی طرح گلگت میں بہت بڑی موومنٹ چل رہی ہے, پشتونوں کی موومنٹس ہیں, بلوچوں کی تاریخ کی سب سے بڑی عوامی تحریک ہے جس میں ہزاروں کے نہیں لاکھوں کے احتجاج ہو رہے ہیں, جس میں راجی مچی ہے, اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں. اسی طرح آپ کو ابھی سندھ میں یہ نہروں کے ایشو کے اوپر بہت بڑی موبلائزیشن نظر آئی, جس میں پیپلز پارٹی کے خلاف لوگوں نے اپنی نفرت کا اظہار کیا. تو اس وقت تحریکیں تو پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں, ہیلتھ ورکرز کی موومنٹ ہے, اسکول ٹیچرز کی موومنٹ ہے, کالج ٹیچرز کی موومنٹ. تو موومنٹس تو ہے, نفرت تو ہے, لیکن ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ جس میں سیاسی طور پر یا نظریاتی طور پر کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ یہ تحریکیں اکٹھی ہو سکیں. اور پھر جو اس کی جڑ ہے, ان تمام مسائل کی جڑ ہے, چاہے بلوچوں کے اندر جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے, یا ریاستی جبر کا, یا قومی جبر کا مسئلہ ہے, خواتین کا صنفی مسئلہ ہے, خواتین کے آپ دیکھیں جو ہراسمنٹ کے ایشو پہ, ریپ کے خلاف بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, احتجاج ہو رہے ہیں. تو ان تمام تحریکوں کو, مذہبی اقلیتوں کا مسئلہ ہے, جی سب کی جڑ سرمایہ دارانہ نظام, اس کی جڑ سرمایہ داری نظام ہے, اور اس جڑ کو اکھاڑنے کے لیے ایک سیاسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. اور وہ سیاسی پلیٹ فارم ایک درست نظریے پہ بن سکتا ہے, کہ وہ کوئی حادثاتی طور پر نہیں بنے گا, کہ وہ آپ ساری تحریکوں کے اندر آپ دیکھیں ہر قسم کے نظریات ہیں. کہیں پہ قوم پرستی کے نظریات حاوی ہیں, کہیں پہ صرف یہ ہے کہ اپنے محکمے کی حد تک ہم کوشش کریں, محکمے کے باہر لوگ مر جائیں, زندہ رہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, یا اپنے صوبے کے حوالے سے دیکھیں, یا اپنا جو کوئی فوری مسئلہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے پھر لوگ باہر نکل رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ بھئی اتنی قربانیاں دے کر, لوگ شہید بھی ہوئے ہیں ساری تحریکوں میں بہت زیادہ ریاستی جبر کے نتیجے میں. تو الٹیمیٹلی پھر وہ تمام نظریات کو وہ رد کر رہے ہیں, کہ چاہے وہ قوم پرستی کا نظریہ ہے, یا ٹریڈ یونینزم کی محدودیت ہے, یا باقی جو سیاسی پارٹیوں کا فراڈ بازی ہمیں نظر آتی ہے, اس سے باہر نکل کے لوگ پھر اب سوچتے ہیں کہ یار یہ تمام جو زندگی کے مسائل ہیں اس کا حل کیا ہے. وہ کوئی نظریے کی تلاش اس وقت موجود ہے. اس میں ہمیں سمجھتا ہوں کہ ہم انقلابی کمیونسٹ پارٹی کے پلیٹ فارم سے اپنا ایک نظریہ جو ہے کمیونزم کا, سوشلزم کا, وہ لے کے جا رہے ہیں تمام تحریکوں میں. اپنا اخبار لے کے جا رہے ہیں, اپنے لیفلیٹس لے کے جا رہے ہیں, اپنے رسالے وہاں پہ جہاں پہ ہمیں تقریر کرنے کا موقع ملتا ہے وہاں پہ تقریر کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں, ہماری ویب سائٹ, سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں. اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پارٹی کے ممبر بنیں, اس کے نظریے کو سمجھیں, اور اس نظریے کے تحت ایک سیاسی پارٹی کو تعمیر کرے, تاکہ ان تمام تحریکوں کو جوڑتے ہوئے جو جڑ ہے اس کو کھڑا جائے. اور وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے, وہ سرمایہ دارانہ ریاست ہے, وہ یہ سامراجی طاقتیں ہیں, چاہے وہ امریکہ کی سامراج ہے یا چاہے چین کا سامراج ہے. آج کل آپ دیکھیں کہ انڈیا کے حوالے سے جو جنگ کے خدشات جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے. تو ان تمام تر جو مسائل ہیں اس کا حل مزدور طبقے کے ایک انقلاب میں ہے, اور انقلابی کمیونسٹ پارٹی وہ سیاسی پارٹی تعمیر کر رہی ہے جو تمام تحریکوں کو, انقلابی قوتوں کو مجتمع کرتے ہوئے ایک مزدور طبقے کی قیادت کے اندر یہاں پہ سوشلسٹ انقلاب برپا کرے. ماضی میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ماضی میں ایسی ایک پارٹی ہو اور اس نے ایک محنت کش طبقے کی قیادت کرتے ہوئے
کامیاب سوشلسٹ انقلاب کیا ہو اور پھر انقلاب کی ہوا تو کیا اس میں تو دیکھیں جو روس کے اندر سوشلسٹ انقلاب ہوا 1917 میں لینن اور ٹروٹسکی کی قیادت میں، اور انہوں نے ایک ایسی ہی پارٹی بنائی تھی جس کا نام بولشوک پارٹی تھا اور کمیونزم کے نظریات کے اوپر، اور لینن اور ٹروٹسکی بہت عظیم رہنما تھے، عظیم لیڈر تھے. کیا یہ انقلابی کمیونسٹ پارٹی جو بولشوک پارٹی تھی لینن اور ٹروٹسکی کی بالکل انہی کے نظریات؟ جی بالکل، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی عظیم نظریات تھے، اعلیٰ نظریات تھے. اور جب روس میں سوشلسٹ انقلاب ہوا تو وہ بھی پاکستان کی طرح کا ہی ایک پسماندہ بیکورڈ ملک تھا، اور وہاں پہ انہوں نے وہ دوسری دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گیا. بلکہ اگر دیکھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں دنیا میں سب سے آگے چلا گیا. اسپیس ریس سوویت یونین نے جیتی، خلا میں پہلا انسان اس ملک سے گیا. انہوں نے 4 کروڑ نئے گھر بنائے، ہر شخص کو روٹی کپڑا مکان دیا، مفت علاج دیا، تعلیم دی، اور ہر شخص کو روزگار دیا. بے روزگاری کو ختم کر دی. جو بچہ بچی 18 سال کا تھا اس کو گورنمنٹ نے کہا کہ یہ آپ کے گھر کی چابی ہے، یہ آپ کا گھر ہے جس میں بجلی، پانی، گیس، ٹیلی فون کی تمام سہولیات موجود ہیں، ہر چیز. انہوں نے گھروں میں جو خواتین ہیں ان کو آزادی دلائی، یہ کھانے پکانے کے اور جو لانڈری ہے یا بچوں کی دیکھ بھال. اور گورنمنٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ کھانے پکانا کے سینٹر بنائے، وہاں پہ لانڈری ہر محلے کے اندر فیسلٹیز گورنمنٹ نے دی. اسی طرح بچوں کی دیکھ بھال کے لیے گورنمنٹ نے نرسریاں بنائی. پھر علاج، ہر قسم کا علاج مفت جو ہے فراہم کیا جاتا تھا، اور ہر شخص کا جو ہے وہ جہاں پہ سالانہ چیک اپ ہے، پھر 6 مہینے کا ایک چیک اپ ہے، تو پوری ایک روٹین انہوں نے تاکہ صحت مند ایک ملک ہو. اور پھر اسی طرح تعلیم کے حوالے سے انہوں نے جہاں پہ اس وقت جو بوڑھے لوگ تھے ان کی ایجوکیشن کا سلسلہ شروع کیا، پھر بچوں کی ایک تعلیم کا ایک جال بچھایا پورے ملک میں، اور 100% لٹریسی ریٹ اچیو کیا. تو اس حوالے سے انہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، تحقیق میں ایک بہت بڑی پیش رفت سوویت یونین کے اندر، جس کو منصوبہ بند معیشت ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کوئی سرمایہ دار نہیں تھا، امیر اور غریب کی تقسیم نہیں تھی. ایک ایسا سماج تخلیق کیا، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ لینن اور ٹروٹسکی جیسے عظیم رہنما تھے، بولشوک پارٹی جیسی پارٹی تھی جس نے وہ کر کے دکھایا. اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر پھر کمیونزم کے نظریات کو بہت زیادہ پذیرائی ملی. پوری دنیا میں کمیونسٹ پارٹیاں بنی، اس جدوجہد کو آگے بڑھایا، اور بہت سے ملکوں میں انقلابات آئے. ابھی بھی کیوبا ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہاں پہ جو علاج کی سہولیات ہیں وہ دنیا میں سب سے ایڈوانس سہولیات ہے. امریکہ سے لوگ علاج کروانے کیوبا جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ مفت ہے علاج، اور امریکہ میں بہت مہنگا علاج ہے. اور علاج کے دوران کھانا پینا، دوائیاں ساری جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہیں. تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایک ایسا نظام آئے جس میں جو ریاست ہے وہ روٹی کپڑا مکان دے، ہر شخص کو علاج دے، تعلیم دے، تمام بنیادی ضروریات حل کرے، اور غربت اور ذلت کا خاتمہ کرے. ناظرین، میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جو مالی سال 2023-24 تھا اس کے اندر حکومت پاکستان نے جو ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ کی، وہ 9,400 ارب روپیہ تھی. آپ ذرا سوچیں، ایک سال میں 9,400 ارب روپے کی ٹیکس کلیکشن کی ایف پی آر نے. اور یہ سارا ٹیکس جو ہے وہ کہاں سے آیا؟ یہ سارا ٹیکس جو ہے وہ محنت کشوں اور کسانوں اور جو نچلا درمیانہ طبقہ ہے، جو سفید پوش درمیانہ طبقہ ہے، ان سب کی ہڈیوں کا گدا نچوڑ کے اکٹھا کیا گیا، ان سب کا خون نچوڑ کے اکٹھا کیا ہے. کیونکہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر تو پوری دنیا میں ہی سرمایہ دار بڑا کم ٹیکس دیتے ہیں، مگر پاکستان جیسے ملک کے اندر تو سرمایہ دار ویسے ہی ٹیکس چوری کے اندر میرا خیال ہے کہ ان کو تمغہ ملنا چاہیے، ٹیکس سرے سے دینے کا ان کے اندر کوئی رواج ہی جو نہیں ہے. تو یہاں پہ تو جو ساری ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے اور تقریباً ساری کی ساری جو ہے وہ محنت کش طبقے سے، کسانوں سے، یا زیادہ سے زیادہ تنخواہ دار درمیانے طبقے سے ہوتی ہے. تو 9,400 روپیہ اکٹھا کیا گیا. اور یہ سارے کا سارا پیسہ لگا کہاں پہ؟ یہ سارے کا سارا پیسہ جو ملک کے بیرونی اور اندرونی قرضے تھے ان کے اصل زر اور سود کی قسطوں کی واپسی کے اندر جو ہے وہ سارے کا سارا چلا گیا. 9,400 روپیہ وہ قرضے، جیسا کہ آدم پال نے کہا کہ وہ قرضے جو نہ یہاں کے محنت کش عوام نے لیے، نہ ان کے اوپر خرچ ہوئے، حکمران طبقے نے لیے، سرمایہ داروں نے لیے اور اپنے اوپر جو خرچ کیے، اپنی تجوریاں ان سے بھری، مگر ان قرضوں اور سود کی واپسی ہماری ہڈیوں کے گودے سے ٹیکس جو ہے وہ نچوڑ کے جو کی جا رہی ہے. اور جیسا کہ پال صاحب نے کہا کہ انقلاب کے بعد
یہ سارے قرضے ان کی واپسی سے انکار کر دیا جائے گا. یہ سارے سامراجی قرضے جو ہیں ان کو بھگ کے عوام ضبط کر لیا جائے گا. یعنی کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ یہ 9,400 ارب روپیہ جو ہے یہ واپس عوام کے اوپر جو ہے وہ لگے گا. جی ایک سال میں میں صرف یہ ایک مد میں کہ جو ٹیکس کلیکشن ساری IMF ورلڈ بینک اور ملکی بینکوں کو سود میں چلی جاتی ہے, یہ صرف یہ ایک مد میں بات کر رہا ہوں کہ 9,400 روپیہ واپس عوام کے اوپر لگے گا, صحت میں, تعلیم میں. تو پال صاحب پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر انقلاب ہو تو کتنا ٹائم لگے گا کہ اس ملک کی بالکل کایا پلٹ سکتے ہیں؟ ویسے دیکھتے ہیں کہ پہلے جس طرح سوویت یونین میں وہ 5 سالہ منصوبے بنایا کرتے تھے اور 5 سالوں کی ایک پلاننگ کیا کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پہلا 5 سالہ منصوبہ انقلاب کے بعد بنایا جاتا ہے تو پورے پاکستان میں ہر سطح کے اوپر علاج مفت قرار کیا جا سکتا ہے. بہت بڑے پیمانے پہ نئے ہسپتال تعمیر کیے جا سکتے ہیں. اتنے مسائل موجود ہیں. اسی طرح ہر شخص کو مکان بنا کے دیا جا سکتا ہے. پاکستان میں اتنے وسائل ہیں. اسی طرح ہر شخص کے لیے کپڑا یہاں پہ بنایا جا سکتا ہے. اور جو اناج ہے پاکستان کے اندر اس کی پیداوار پہلے ہی جو مانگ ہے اس سے زیادہ ہے, لیکن اس کو اور زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے اور تمام تر جو اناج کی ضروریات ہیں ہر شخص کی وہ دی جا سکتی ہے. یعنی کہ روٹی, کپڑا, مکان ہر شخص کو دیا جا سکتا ہے. مفت علاج ہر شخص کو دنیا کا جدید ترین دیا جا سکتا ہے اور ہر شخص کو تعلیم دی جا سکتی ہے پہلے 5 سالہ منصوبے میں. اور آپ سوچیں کہ 25 کروڑ کی آبادی ہے اور ابھی اس میں صرف بے روزگاری, کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں یا ملک سے باہر جانے کے لیے ڈنکی لگا رہے ہیں یا ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. وہ تمام اس ملک کے اندر اس پیداواری عمل میں شریک ہو جاتے ہیں اور صنعتیں جو ہے وہ انڈسٹری جو ہے وہ دوبارہ لگائی جاتی ہے. جو زراعت ہے اس کی پیداوار کو بڑھایا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ 5 سالوں کے اندر اس کو ایک نقشہ بدل اور ایک دنیا کی ایک بہت بڑی قوت اس ملک کو بنایا جا سکتا ہے اور ترقی کی اور خوشحالی کی بہت سی منزلیں طے کی جا سکتی ہیں. اور آج جو آپ کو بھوک, بیماری, غربت, ذلت نظر آ رہی ہے پوری دنیا میں, پاکستان بھکاریوں کے لیے مشہور ہو رہا ہے سعودی عرب سے, دبئی سے. اس لیے لوگوں کو بھیج دیا جاتا ہے کہ ویزے بند کر دیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ بھیک مانگنے آتے ہیں, کیونکہ وہ پاکستان کے حکمران ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں کٹورا لے کے بھیک مانگتے پھرتے ہیں اور عوام کی غربت اور بے روزگاری کے بدحالی کے نام پر پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور وہ خود کھا لیتے ہیں اور خود عیاشی کر رہے ہیں, ان کے محل اور جائیدادیں تعمیر کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں یہاں پہ وسائل ہیں. آپ نے جو رقم کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو صرف ایک حصہ ہے. صحیح بات. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایکسپورٹ شو کی جاتی ہیں کہ جی 25 ارب ڈالر, 30 ارب ڈالر کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر 100 روپے کی ایکسپورٹ ہوتی ہے تو 10 روپے شاید کاغذوں کے اندر دکھائے جاتے ہیں, جو اصل تو وہ باہر بیچ دیتے ہیں سارا. اسی طرح یہاں پہ جتنی پیداوار فیکٹری کے اندر اگر 100 آئٹم بنتے ہیں تو وہ کاغذوں میں صرف 10 آئٹم ہی دکھا رہی ہے, 5 آئٹم دکھا رہی ہے. وہ سیلز ٹیکس بھی کھا رہے ہیں, انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ سارا کچھ کھائی جا رہے ہیں, وہ لوگوں سے تو لے رہے ہیں. تو وہ تو پیداوار تو پہلے ہی بہت زیادہ ہو رہی ہے, لیکن وہ عوام کے اس میں ٹیکس میں کلیکشن میں یا وہ سرمایہ دار لوٹ کے لے کے جا رہا ہے, عوام کو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا. تو وہی پیداوار اگر ساری کی ساری اور وہ ساری دولت جو اس سماج میں پیدا ہو رہی ہے, جو کہ 300 یا 350 ارب ڈالر ہے, 350 ارب ڈالر کاغذوں کے اندر ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ. تو اگر IMF کے چنگل سے آزادی ملتی ہے, سرمایہ دار طبقے کی لوٹ مار سے اور ان حکمرانوں کی لوٹ مار سے نجات ملتی ہے, تو اس ملک کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 سے 2 5 سالہ منصوبوں میں دنیا کا جو ایڈوانس ترین معیار زندگی ہے یہاں پہ ہر شخص کو فراہم کیا جا سکتا ہے. زبردست. اچھا پال صاحب, جو ہے وہ ہمارے اکثر جو ناظرین ہوتے ہیں ان کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو لیفٹ کے لوگ ہوتے ہیں, کمیونسٹ ہوتے ہیں, یہ بڑی پرانی باتیں کرتے ہیں. وہ پیرس کمیون کی بات کریں گے, شکاگو کے شہیدوں کی بات کریں گے, رشین ریولوشن کی بات جو وہ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ ناظرین کا شکوہ ہمیں دور کرنا چاہیے اور وہ تھوڑا سا ہمیں پاکستان سے بھی باہر جو نکلنا چاہیے کہ پچھلے اگر ہم 14-15 سال کو دیکھیں, خاص طور پہ عرب سپرنگ کے بعد 2011 سے لے کے اب تک, تو عالمی سطح پر ہمارے علاقے میں بھی اور عالمی سطح پر بھی جو ہے وہ جو میجر جو محنت کش طبقے کی یا محنت کش عوام کی جو بڑی موبلائزیشنز جو ہو رہی ہیں, جس میں انہوں نے اپنی طاقت کا اکٹھے ہو کے ایک مظاہرہ جو وہ کیا ہے اور حکمران طبقے کو اپنی طاقت جو ہے وہ دکھائی ہے, ان کو آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو ایک اوور ویو, ایک 15 سال کا ایک اوور ویو جو دے سکیں. اس میں بالکل تو سمجھتے ہیں کہ عوام کی طاقت کا اظہار تو کئی دفعہ ہو چکا ہے. ابھی آزاد کشمیر میں ہی دیکھ لیں
کہ لوگوں نے بجلی کا جو یونٹ ہے وہ 3 روپے بجلی کا بل دے رہے ہیں. مثلاً آپ یہ لاہور میں کراچی میں کسی شخص سے پوچھیں کہ بھئی اگر آپ کی بجلی کا بل 3 روپے ہو جائے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ وہ کہے گا کہ یار اس سے بہتر تو بات دنیا میں ہے ہی نہیں. اور ہم کہیں گے کہ جی وہ ہو چکا ہے. وہ کہے گا نہیں جی آپ نے روس میں 1917 میں کیا تھا یا 1871 پیرس کمیون میں کیا تھا. ہم کہیں گے نہیں بھائی ابھی آزاد کشمیر میں ہوا ہے اور آٹا جو ہے وہ وہاں پہ سستا مل رہا ہے آپ سے. تو وہ کیسے ہوا ہے؟ وہ میڈیا نے آپ کو نہیں بتایا. وہ کس سیاسی پارٹی نے کیا ہے وہ نہیں بتایا. اس میں انقلابی کمیونسٹ پارٹی کے بھی کارکنان شامل تھے. اسی طرح گلگت کے اندر انہوں نے آٹے کی سبسڈی حاصل کی ہے. تو تحریکیں تو موجود ہیں اور کامیابیاں بھی حاصل کر رہی ہیں, لیکن میڈیا کے ذریعے یا سوشل میڈیا میں بھی ان کا ذکر نہیں کیا جاتا. اسی طرح پاکستان سے باہر اگر آپ بات کی جائے تو میں جو سب سے بڑی انسانی تاریخ کی جو ہڑتالیں ہوئی ہیں وہ انڈیا کے اندر پچھلے حالیہ سالوں میں ہوئی ہیں, جس میں 25 کروڑ مزدوروں نے پورا انڈیا جام کیا 2 دن کے لیے. کشمیر سے لے کے کیرالہ تک, آسام, بنگال, یو پی, دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا ملک ہے. اور آپ سوچیں کہ وہ 2 دن کے لیے جام ہو گیا. یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے, یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہڑتال ہے. پوری ہیومن ہسٹری میں اتنی بڑی ہڑتال نہیں ہوئی. 25 کروڑ لوگ پورے ملک انڈیا کو جام کر دیتے ہیں اور یہاں پہ کسی اخبار میں خبر نہیں, کسی ٹی وی چینل. پاکستان جو کہتا ہے کہ ہم انڈیا کے سب سے بڑے دشمن ہیں, انڈیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا قبضہ کرنا چاہتے ہیں, جان جیتنا چاہتے ہیں, ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ انڈیا کے اندر اتنی بڑی تحریک. لیکن کیوں نہیں بتایا جاتا؟ کیونکہ وہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے وہ لوگوں میں مسلط کرنا چاہیے. مزدور طبقے کی طاقت سے یہ حکمران خوفزدہ ہے, چاہے وہ انڈیا کا مزدور ہے چاہے وہ پاکستان کا مزدور ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو انڈیا پاکستان میں جنگ کا ماحول بنایا جاتا ہے اور یہ جنگیں مسلط کی جاتی ہیں, اس کا خاتمہ بھی انڈیا اور پاکستان کا مزدور طبقہ کر سکتا ہے, جن کی آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے بلکہ ان کا مشترکہ مفاد ہے. بالکل صحیح. کیونکہ انڈیا کے مزدور کا بھی استحصال ہو رہا ہے, پاکستان کے مزدور کا بھی استحصال ہو رہا ہے. وہ بھی غربت میں, بے روزگاری میں جو ہے وہ ذلت میں زندگی گزار رہا ہے, اور پاکستان کا بھی. اور لوٹ مار کون کر رہا ہے؟ چاہے وہ مودی کی پارٹی اور حکمران ہے, وہ انڈیا کے اندر وہاں پہ اربوں روپیہ کما رہے ہیں. اڈانی جو ہے, امبانی ہے, ٹاٹا ہے, برلا ہے, وہ تو ارب پتی کھرب پتی ہو گئے. اسی طرح پاکستان کے آپ سرمایہ دار دیکھ لیں, جرنیل دیکھ لیں, جج دیکھ لیں, ان کی تو یاشیاں چل رہی ہیں. تو ان کے مفادات کچھ ہو رہے ہیں, چاہے وہ انڈیا کا حکمران طبقہ ہے یا پاکستان کا حکمران طبقہ. اور پاکستان کا جو مزدور ہے اور انڈیا کے مزدور ہیں, وہ ان کے مفادات بالکل الگ ہیں. وہ جنگیں نہیں چاہتے, وہ امن چاہتے ہیں. وہ کسی کے حق کے اوپر قبضہ نہیں کرنا چاہتے, کسی کا پانی نہیں روکنا چاہتے, کسی کے اوپر قومی جبر نہیں کرنا چاہتے, کسی کو جو ہے وہ اپنے غلام نہیں بنانا چاہتے, بلکہ وہ ہر شخص کو چاہتے ہیں کہ جس طرح ان کے بھوک اور بیماری کا مسئلہ حل ہونا چاہیے, اسی طرح ہر مزدور کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے, آپ سوچیں کہ مزدور اگر کٹے ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں, جہاں پہ 25 کروڑ لوگ وہاں پہ ہڑتال پہ گئے ہیں, یہاں پہ اگر 12 کروڑ لوگ, 13 کروڑ لوگ پاکستان میں ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں, تو پھر پاکستان اور انڈیا کے اندر جنگیں بھی ختم کی جا سکتی ہیں. یہ تمام تر جو یہ پانی کے تنازعات ہیں, یہ جو باقی دوسرے کشمیر کا مسئلہ ہے, اس کو حل کیا جائے, کشمیر کی آزادی کو جو یقینی بنایا جا سکتا ہے. اور اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مزدور طبقے کی طاقت ہے, اور اس طرح کے واقعات پوری دنیا میں ہوئے ہیں. آپ نے عرب انقلابات کی مثال دی کہ ان کے اندر جو ہے وہ عرب قوم کو مختلف ممالک کے اندر تقسیم کیا گیا, جو برطانوی سامراج کی پالیسی تھی. لیکن ایک ملک سے جب تحریک شروع ہوئی تو پورے عرب دنیا کے اندر پھیل گئی, اور جو پرانی ڈکٹیٹرز بیٹھے تھے, جو 25 سال سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ دنوں کے اندر جو ہے وہ چھوڑ کے گئے. اور اس کے اندر بھی وہاں پہ نہیں دنیا کو بتایا گیا کہ وہاں پہ مزدور طبقے کا ایک کلیدی کردار تھا. وہاں پہ جو سب سے بڑا عرب ملک ہے وہ مصر ہے, جہاں پہ حسن مبارک برسر اقتدار تھا, اس کی ڈکٹیٹرشپ تھی, بڑی خونی آمریت تھی. وہاں پہ لوگوں کے پاس کوئی سیاسی جمہوری حقوق نہیں تھے, لیکن وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ پھر تحریر اسکوائر کے اندر جمع ہوئے 25 جنوری 2011 کو. لیکن حسن مبارک پھر بھی ڈٹا رہا, کیونکہ امریکی سامراج اس کے پیچھے کھڑا تھا, سعودی عرب کے حکمران اس کے پیچھے کھڑے تھے. اس نے کہا میں نہیں استعفیٰ دیتا. اور وہ تحریک جب آگے بڑھتی گئی, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جو نہر سوئز کے ورکرز تھے, پھر وہ ہڑتال پہ گئے. اور دنیا کی سب سے ایک اہم گزرگاہ ہے نہر سوئز, جہاں سے دنیا کی 40% تجارت جو ہے گزرتی ہے. اور وہاں کے جو ورکرز ہیں, مزدور ہیں, وہ بہت ہی ایک اہم کردار بندرگاہ کے اوپر ادا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر حسن مبارک استعفیٰ نہیں دے گا تو ہم ہڑتال ختم نہیں کریں. اسی طرح مصر کے جو ٹیلی کمیونیکیشن کے ورکرز تھے وہ ہڑتال پر چلے گئے, اور جس دن وہ ہڑتال پہ گئے, اگلے دن حسن مبارک جو بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا, بہت بڑی آمریت تھی, اس کے مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا تھا, وہ گھنٹوں کے اندر استعفیٰ دے کے چلا گیا. یہ مزدور طبقے کی طاقت.
اور اسی طرح ہم نے تیونس کے اندر دیکھا کہ بن علی جو تھا وہ 35 سال سے ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا تھا، وہ دم دبا کر بھاگا. پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ جنرل ایوب تھا، وہ 10 سال ڈکٹیٹر 11 سال رہا، وہ اپنی جشن منا رہا تھا. 10 سال ترقی کا جشن جو ہم نے ملک کو بڑی ترقی دی ہے اور ہم جو ہے وہ ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ ہے اور یہ جشن منا رہے ہیں. اور اس نے ایک ٹرین چلائی تھی جس کو لوگوں نے آگ لگا دی تھی. تو اس حوالے سے وہاں پہ ایک ہڑتال ہوئی پورے پاکستان میں، اور اس وقت مشرقی پاکستان بھی حصہ تھا جو بعد میں پاکستان سے الگ ہوا. تو اس وقت وہاں پہ پورے ملک میں ہڑتال تھی. اور پہلے ایک روزہ یہ جو انقلابی تحریک تھی یہ 7 نومبر 1968 کو شروع ہو گئی تھی ایوب خان کے خلاف. ہڑتالیں اور تحریکیں اور ریلوے کے ورکرز کی موومنٹ پہلے بھی تھی، لیکن 7 اکتوبر 1968 کو پورے ملک کی سطح کے اوپر احتجاجی تحریکیں شروع ہو گئی. اور اس کے دوران 1 روزہ ہڑتال 2 روزہ ہڑتالیں بھی ہوتی رہی، لیکن اس کے باوجود وہ استعفیٰ دے کے نہیں جا رہا. تو اس کے بعد پھر 19 مارچ 1969 کو ایک انہوں نے غیر معینہ مدت کی عام ہڑتال شروع کر دی. اور انہوں نے کہا کہ جب تک یہ استعفیٰ نہیں دے کے جائے گا ہم ہڑتال ختم نہیں کریں. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جنرل ایوب کے امریکہ کے تو ایک گماشتگی وہ کر رہا تھا، لیکن چائنا کے ساتھ بھی اس کے اچھے تعلقات تھے اور ماؤ کے ساتھ وہ دوستی کا ناٹک کر رہا تھا. اور اس سے پہلے انڈیا کے ساتھ جنگ کا بھی وہ ناٹک کر چکا تھا اور سارے ڈرامے کر رہا تھا. لیکن مزدوروں نے کہا کہ ہمیں اس کا استعفیٰ چاہیے اور ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے. اور وہ اپنے آپ کو اس نے ڈکٹیٹر سے اوپر فیلڈ مارشل کا عہدہ اپنے آپ کو خود ہی دے دیا تھا. بس میں بغیر کوئی جنگ جیتے بلکہ شکست کھا کے، یہ پہلی دفعہ شاید ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ ایک جنرل جو ہے وہ جنگ میں شکست کھانے کے بعد فیلڈ مارشل. پاکستان میں ایسے جنرل آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. تاریخ اٹھائیں گے تو بڑے بڑے لطیفے یہاں پہ ملیں گے کہ جنگیں ہارنے کا بڑا تجربہ یہاں پہ رہا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ مزدوروں کی ایک ہڑتال شروع ہوئی اور 24 مارچ 1969 کو ایوب خان استعفیٰ دے کے چلا گیا تھا. اور پورے ملک میں آپ دیکھیں کراچی کے تمام انڈسٹریل ایریاز میں ہڑتال تھی، لاہور میں کوٹ لکھپت انڈسٹریل سر. ہاں صاحب یہیں پہ میں آپ کو روکوں گا اور آپ سے ایک بڑا اہم سوال پوچھوں گا. آپ نے ذکر کیا عرب بہار کا، آپ نے تیونس کا ذکر کیا، بن علی اقتدار سے گیا، آپ نے حسنی مبارک کتنا جابر عامر تھا وہ اقتدار سے گیا. اس کے بعد اب یونان میں 21 عام ہڑتالیں ہوئیں، سوڈان میں 2019 میں کتنا شاندار انقلاب ہوا، ہانگ کانگ کے اندر ہوا، فرانس کے اندر بڑی ہڑتالیں اور تحریکیں جو ہیں ہوئیں. انڈیا کے اندر آپ نے بتایا کہ جناب جنرل اسٹرائکس ہوئیں، 25 کروڑ ورکر موبلائز ہوا. پھر آپ نے پھر ہسٹری کے اندر جو وہ گئے اپنے پاکستان میں 68-69 کی انقلاب کی بات کی. اسی 68-69 میں فرانس میں بہت بڑی انقلابی تحریک جو چلی تھی، پورا فرانس جام کر کے رکھ دیا تھا وہاں کے محنت کشوں نے. مگر یہ ساری تحریکیں اتنی محنت کشوں نے جرت دکھائی، جذبہ دکھایا، سب کچھ کیا، مگر نظام کیوں نہیں بدل سکی؟ نظام بدلنے میں کامیاب، حالانکہ اس وقت کمیونسٹ پارٹیاں بھی جو ہے وہ تھیں. نہیں، اس میں کمیونسٹ پارٹیاں تو موجود تھیں، لیکن پھر پارٹیوں کے اوپر ایک سوالیہ نشان بھی ہے. اور پھر اس کا موازنہ ہم پھر وہی لینن اور ٹروٹسکی سے کرتے ہیں جنہوں نے کامیاب سوشلسٹ انقلاب کی. یہ تحریکیں بلا شبہ موجود نہیں. ایوب خان کا استعفیٰ ہوا، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایوب خان کے بعد جنرل یحییٰ آ کے اقتدار سنبھال لیتا ہے اور وہ ظلم کا، جبر کا ایک نیا دور شروع کرتا ہے، جس میں 1971 میں ہم نے دیکھا کہ بنگال میں جا کے قتل عام کیا گیا، عورتوں کے ریپ کیے گئے، ظلم کی انتہا کی گئی. تو وہ جنرل یحییٰ کا اقتدار تھا. حالانکہ جب ایوب خان کا استعفیٰ تھا اس وقت یہ موجود تھے امکانات کہ یہاں پہ ایک سوشلسٹ انقلاب کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ہر گلی میں، ہر محلے میں سوشلزم کا نعرہ لگ رہا تھا کہ جیڑا کھاوے جیڑا پاوے وہی کھاوے، سوشلزم آویا. لوگوں نے مکانوں کے کرائے دینے سے انکار کر دیا تھا، لوگوں نے فیکٹریوں پر قبضے شروع ہو گئے تھے. کراچی میں بہت سے مزدور لیڈروں سے ملا جہاں پہ گلشن گلستان فیکٹری پر قبضہ ہوا، داؤد میں، آدم جی میں بہت سے بہت سے پاکستان کے اندر علاقوں کے اندر جو تھے وہ مزاروں نے جاگیروں پر قبضے کر لیے تھے. تو سوشلسٹ انقلاب کیا جا سکتا. لیکن المیہ یہ ہے کہ اس وقت جو یہاں کی سیاسی پارٹیاں تھیں یا جو کمیونسٹ لوگ خود کو کہتے تھے، ان کے پاس وہ کوئی درست نظریہ یا طریقہ کار موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ مواقع جو تاریخی مواقع تھے جو روز روز نہیں آتے وہ ضائع کر دیے گئے. اسی طرح عرب انقلابات کے دوران وہاں پہ سوشلسٹ انقلاب کرنے کے مواقع موجود تھے اور وہاں پہ جو قیادتیں تھیں ان کے سامنے ایسا امکان موجود تھا. لیکن پھر یہی سوال ہے کہ اس کے لیے ایک نظریاتی پختگی کی جو ضرورت ہے، ایک نظریاتی سمجھ بوجھ کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ایک جرأت اور دلیری، وہ جو درست نظریہ دیتا ہے اس کی کمی محسوس ہوتی ہے. اور یہاں پہ ہمیں لینن اور ٹروٹسکی پھر ان کی عظمت اور بڑی نظر آتی ہے کہ جو روس کے اندر اور جو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، آپ دیکھیں رقبے کے لحاظ سے، اور 16 کروڑ آبادی تھی اس وقت، اس کے اندر وہ انقلاب کرنے میں کامیاب ہو جاتے. اور اس وقت
عالمی جنگ چل رہی ہے، پوری دنیا میں سامراجی طاقتیں ہیں، اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ زار روس کی ایک پوری تاریخ موجود ہے، وہاں پہ اور دوسری مخالف پارٹیاں موجود ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں ان کے نظریے میں اتنی طاقت ہے، ان کے پاس ایک مقصد ان کا واضح ہوتا ہے، اور وہ سوشلسٹ انقلاب کی منزل کے اوپر ایک نظریاتی سائنٹیفک یقین رکھتے ہیں. جو لینن نے اپریل تھیسس لکھا، جو ٹروٹسکی کا نظریہ مسلسل انقلاب تھا، نظریاتی اور سیاسی بحثیں تھی جو پچھلے 20-30 سال سے جاری تھی، اور وہ اس پہ پرعزم تھے کہ ہم نے یہ انقلاب کرنا ہے اور یہ کیا جا سکتا ہے اور یہ ممکن ہے، اور اس میں وہ آگے بڑھتے گئے. اور یہ پھر ہمیں لیڈرشپ کا یہاں پہ کردار نظر آتا ہے کہ اکثر جو لیڈر ہوتے ہیں جب وہ انقلابی تحریکیں بنتی ہیں یا قیادت میں آتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب تحریک کو روک دینا چاہیے، تحریک بہت آگے چلی گئی ہے، بہت کچھ ہم نے حاصل کر لیا ہے، بس ابھی رکنا چاہیے، ابھی اس کو محدود کر دینا چاہیے، باقی بعد میں دیکھیں گے، ابھی وقتی طور پر جو مل گیا ہے اسی کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہیے، تو ابھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اور چاہے تنخواہوں میں اضافے کی تحریک کو ہی لے لیں اگر آپ، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہمارے یونین لیڈر یہاں پہ کہتے ہیں کہ اچھا جی 10% ہو گیا، 15%، فی الحال اسی پہ صبر کرو، باقی پھر بعد میں اگلے سال دیکھیں گے. یا پینشن کے اوپر حملہ ہو رہا ہے تو ابھی اس کو ہمارے 10 مطالبات میں سے 2 مطالبات ہیں. اب لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں، لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، لوگ ہر حد عبور کرنا چاہتے ہیں. یہی سیاسی پارٹیوں کی قیادت نظر آئی کہ جو 68-69 میں آپ دیکھ لیں کہ لوگ تو انقلاب کرنا چاہتے تھے. جو لوگ کرائے دینے سے انکار کر رہے ہیں، جو فیکٹریوں پر قبضے کر رہے ہیں اور جو جاگیروں پر قبضے کر رہے ہیں، وہ ملکیت کے رشتوں کو چیلنج کر رہے ہیں، وہ نظام کو چیلنج کر رہے ہیں، وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن قیادت کیا کہہ رہی ہے کہ نہیں ابھی رک جاؤ. بعد میں جب پیپلز پارٹی کی قیادت آئی بھٹو کی شکل کے اندر، اور اس نے بھی تحریک کو جو ہے وہ زائل کرنے کی کوشش کی. اس نے الیکشنوں کے اندر پہلے لے کے گئے، پھر الیکشنوں کے بعد جو تھا وہ ایک سب کے ساتھ کنسنسس بنانے کی کوشش کی، اور سرمایہ دارانہ ریاست کو تحفظ دیا، سرمایہ دارانہ نظام کو تحفظ دیا، امریکی سامراج کی حاکمیت کو تحفظ دیا. جبکہ لوگ کیا چاہ رہے تھے؟ لوگ تو سوشلزم چاہ رہے تھے، اور بھٹو نے کہا کہ سوشلزم کو میں نے روکا ہے، کمیونزم کو پاکستان میں میں نے روکا. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیڈرشپ کا، تو لینن اور ٹروٹسکی کا کیا کردار تھا؟ تو اس میں لوگ کہتے تھے کہ ہم نے زار کا تختہ لوٹ دیا. اس نے کہا نہیں، یہ ابھی کافی نہیں ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے سرمایہ داری کو ختم کرنا ہے. وہ سب لوگ کہتے تھے نہیں جی ہم یہ کر دیں. اس نے کہا نہیں، ہم جنگ کو ختم کریں گے، ہم زمینیں کسانوں کے اندر تقسیم کریں گے، ہم ہر شخص کو روٹی دیں گے، ہم ہر شخص کو روزگار دیں گے. انہوں نے کہا جی یہ پرانی ریاست ہے، اس کے الیکشن کرواتے ہیں پارلیمنٹ. اس نے کہا جی پرانی ریاست ختم کرو، آل پاور ٹو دا سوویتس. جو یہ مزدوروں کی کمیٹیاں بن گئی ہیں تو پورے ملک کے اندر جو فیصلے کر رہی ہیں، آج سے وہی ریاست ہے. اور جو پرانا ریاستی نظام ہے، جس طرح آج یہاں پہ ڈی سی کمشنر، مجسٹریٹ ہے، عدالتیں ہیں، اس کو ختم کر دیا جائے، اور مزدوروں کی کمیٹیاں وہی قانونی اور آئینی حیثیت ہوگی ریاست. اور انہوں نے کہا، اور مزدوروں کو آگے کا رستہ دکھایا، آگے کا نظریہ دکھایا، اور مزدور ان کے ساتھ آئے، کسان ان کے ساتھ آئے، جو سپاہی ان کے ساتھ آئے، انہوں نے سوشلسٹ انقلاب کامیاب کیا. پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی روس کا نام ختم کر، انہوں نے اس کا نام USSR رکھ دیا. اور پھر یہیں پہ ختم نہیں ہوا، انہوں نے کہا جی روس کا انقلاب نہیں، ہم نے پوری دنیا میں انقلاب. انہوں نے پوری دنیا کی ایک نئی پارٹی بنائی، انٹرنیشنل کمیونسٹ انٹرنیشنل. اس نے کہا کہ ہم پوری دنیا سے سرمایہ داری کا خاتمہ کریں گے، اور اس کا آغاز ہمیں جرمنی سے کرنا ہے، کہ جرمنی دنیا کا سب سے ایڈوانس ترقی یافتہ ملک ہے یورپ کا، اور دل ہے یورپ کا. ہم وہاں سے انقلاب کا آغاز کریں گے، اور روس میں بھی نہیں رکیں گے. مثلا وہ آگے سے آگے دنیا میں ایک عالمی سوچنے. تو یہ کیسے، یہ جرأت کہاں سے آتی ہے، یہ سوچ کہاں سے آتی ہے؟ اس کے لیے ایک نظریہ چاہیے، اس کے لیے ایک سائنٹیفک بنیاد چاہیے جو کارل مارکس یہاں پہ فریڈرک اینگلز ہمیں دے رہے ہیں. ایک آپ سے سوال میں، وقت ہمارے پاس مختصر رہ گیا ہے، میرے پاس صرف 1-2 سوالوں کی یہ ہے. تو میں آپ سے ایک تو سوال یہاں پہ یہ کروں گا کہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر اوور آل ویسے کچھ پڑھنے چھڑنے کا ہمارا رجحان جو ہے وہ ایک ثقافتی زوال بھی ہے، اور پڑھنے کا رجحان جو ماشاء اللہ سے جو پڑھے لکھے لوگ جن کو کہا جاتا ہے انٹیلیجنشیا کہا جاتا ہے، ان میں پڑھنے کا کوئی رجحان نہیں ہے. اپنی کورس اور اپنی سبجیکٹ کی کتابوں سے ہٹ کے شاذ و نادر کوئی پڑھتا ہے. اور پھر ظاہر بات ہے کہ یہی ساری جو ایک چیز ہے کہ پڑھنے سے یا کوئی جو ہے وہ کوئی مطالعہ کرنے سے جو ہے وہ قیادت نہ ہونا، یہی ساری ایک چیز ہمیں محنت کش طبقے کے اندر بھی جو نظر جو آتی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹریڈ یونین قیادتیں ہیں وہ اس رویے کو ختم کرنے کی بجائے اس کو اور پختہ جو کرتی ہیں، اور وہ محنت کشوں کو یہ ان کے ذہن میں ڈالتی ہیں کہ بھائی تم لوگوں نے نظریہ پڑھ کے کیا کرنا ہے، یا سیاسی مطالعے کا تمہیں کیا فائدہ ہے، یا سیاسی بات کرنے کا تمہیں جو ہے وہ کیا فائدہ ہے. تو تم لوگ بس اپنے انے ٹکے کی بات جو ہے وہ کرو، اور اجرتوں کی بس ڈیمانڈ جو ہے وہ کرو، اور اس طرح تو ہے تم لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے.
لیکن آپ بات کر رہے ہیں یہاں پہ رشین ریولوشن کی، انقلاب روس کی اور اس کی حاصلات کی. ہم نے تو سنا ہے کہ بھئی انقلاب روس ایسے ہی نہیں آ گیا تھا. جو وہاں پہ بولشوک پارٹی تھی، جو وہاں پہ کمیونسٹ پارٹی تھی جس نے انقلاب برپا کیا، اس کے جو کیڈرز تھے وہ دہائیوں تک انہوں نے وہاں پہ جا کے جو فیکٹریوں میں جاتے تھے، کھیتوں کھلیانوں میں جاتے تھے اور موم بتیوں کی روشنی میں وہاں پہ جو ورکر ہوتے تھے، جو مزدور ہوتے تھے، طلباء یا نوجوان ہوتے تھے یا کسان ہوتے تھے، ان کے سرکلز جو وہ کرواتے تھے. ان کے اندر وہ نظریات ان اسٹڈی سرکلز میں ڈسکس کیے جاتے تھے، فلسفے کے، تاریخ کے، معیشت کے، سیاست کے، عالمی جو تعلقات کے. اور یہ ساری وہ نظریاتی تعلیم و تربیت تھی ان سرکلز کے اندر ہونے والی، جنہوں نے اس پارٹی کو تعمیر کیا، اس نے انقلاب کیا. تو پاکستان کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ محنت کش طبقے کے اندر یہ نظریات روشناس کرانے کے لیے ایسے ہی جو ہے وہ سرکلز کرانے پڑیں گے، ان کو پڑھانا پڑے گا، یہ سارا ان سے بھی سیکھنا پڑے گا، اور جو ہے وہ ایک دو طرفہ تبادلہ خیال محنت کش طبقے کے ساتھ کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ مزدوروں کے اندر بہت زیادہ اس وقت پیاس موجود ہے، اور مزدور سننا چاہتے ہیں، مزدور پڑھنا چاہتے ہیں، مزدور سیکھنا بھی چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف مزدوروں سے سیکھنے کے لیے ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اگر کوئی اس سرمایہ داری کے حوالے سے، کمیونزم کے حوالے سے، جہاں پہ کتابوں سے اور جو ہمارے اساتذہ کی تعلیمات ہیں ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، وہاں پہ مزدوروں سے بہت کچھ سیکھا ہے. قدر زائد کا جو نظریہ ہے ہم نے کارل مارکس کی کتاب میں کیپٹل میں بھی پڑھا، لیکن جب میں نے لاہور میں فیکٹری کے مزدوروں سے ڈسکشن کی، ان سے ایک بہت انہوں نے عملی مثالیں دے کے مجھے بتایا کہ کس طرح قدر زائد سرمایہ دار لوٹتا ہے، کس طرح جو ایک اوقات کار ہیں اور جو دوسرا طریقہ کار ہے اسے سرمایہ دار زیادہ سے زیادہ اوور ٹائم لگوا کر مزدور کا استحصال کرتا ہے. وہ مثالوں کے ساتھ واضح کرتے ہیں. اسی طرح اجرتوں کا تعین کیسے کیا جاتا ہے، کموڈٹی کیا ہے، قدر زائد کیا ہے، یہ مزدوروں کو اس کا جو ہے ایک بیسک آئیڈیا بھی ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی موجود ہے. اور دوسری طرف جو پڑھنے کے حوالے سے یا سیکھنے کے حوالے سے مزدوروں کے اندر پیاس موجود ہے. لیکن دوسری طرف مزدوروں سے ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ مزدور جو غیر ضروری تعلیمات لیڈر دیتے ہیں اس کو رد کرتے ہیں یا اس پہ دلچسپی کا اظہار نہیں کرتے. تو اس حوالے سے ہمیں مزدوروں کا شعور ہمیشہ بلند نظر آیا. جبکہ جو دانشور ہیں، جو نام نہاد پڑھے لکھے لوگ ہیں، یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا جو شعور ہے شعوری سطح میں کمتر نظر آئی. کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو پروفیسر ہیں یا دانشور ہیں، ان کی جو دلچسپی ہے وہ فروئی نظریات کی طرف ہے. وہ انتہائی جو انسان دشمن نظریات ہیں، یا جتنا کوئی غلیظ اور گھٹیا نظریہ ہوگا یا انسان کو انسان سے دور کرنے والا نظریہ ہوگا، اور اس قسم کے نظریات میں وہ بڑی دلچسپی دکھائیں گے اور بڑے خوش ہوں گے اور آپ کو چہکتے ہوئے اور اچھل کے ڈسکشن کرتے ہوئے نظر آئیں. اور وہ ڈسکشن جب مزدوروں کی طرف ساتھ وہ کرتے ہیں تو مزدور کہتے ہیں کہ یار کیا فضول بے تکی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں ان سے کوئی دلچسپی نہیں. اور جو ٹریڈ یونین لیڈر بھی اسی قسم کی جو سرمایہ دارانہ نظام کی تعلیمات ہیں یا جو ان کے نظریات ہیں وہ لے کے جاتے ہیں، تو مزدور کہتے ہیں، چاہے وہ پروفیسر ہوں، چاہے وہ میڈیا کے اینکرز ہوں، جرنلسٹ ہوں یا مولوی ہوں یا کوئی بھی ہوں، تو مزدور کہتے ہیں یار ہماری ان میں دلچسپی نہیں ہے، ہم کوئی اپنا فلم دیکھیں گے، ہم کوئی بیٹھ کے کہیں پہ گپ شپ کریں گے فری. اگر ٹائم اول تو فری فرصت کے لمحات مزدوروں کو کم ہی ملتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو مزدور ہیں، جب ان کے ساتھ یہ حقیقی جو نظریات ہیں، کمیونزم کے نظریات ہیں، مزدور انقلاب کی بات ہے، اور یہ داس کیپٹل کے اندر جو نظریات کارل مارکس نے بیان کیے ہیں، وہ جب بات کی جاتی ہے تو مزدوروں کے تو آنکھیں اور کان سارے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں، وہ بڑے شوق سے سنتے ہیں. ابھی کل ہی میں ایک جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور کوئی تعزیت کے لیے کہیں پہ گئے ہوئے تھے، وہاں کافی دیر رات ہو گئی، ڈسکشن شروع ہوتی گئی، اور پھر ڈسکشن یہ ہو گئی کہ اجرتوں کا تعین کیسے ہوتا ہے، کیونکہ یوم مئی بھی آ رہا ہے، اجرتوں کا تعین کیسے ہوتا ہے اور سرمایہ دار کیسے مزدور کا استحصال کرتا ہے. تو کچھ مزدور دائیں بائیں کوئی سگریٹ پی رہا تھا، کوئی بات چیت کر، وہ سارے کام چھوڑ کے کرسیاں لے کے میرے پاس آگے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا اچھا اور کس طرح؟ پھر ہاں انہوں نے کہا نہیں اس طرح بھی کرتا ہے، اس طرح بھی کرتا ہے. تو ایک پورا اسٹڈی سرکل ہی ایک قسم کا بن گیا، یعنی کہ نہ چاہتے ہوئے. تو مزدوروں کے اندر تڑپ اور پیاس موجود ہے، وہ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو غربت ہے، ہمارا جو استحصال ہے، اس کی بنیاد کیا ہے. یہ نظریات لے کر جانے والا ہونا چاہیے. ہاں، وہ جانے والا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ ڈسکشن میں، ڈبیٹ میں ان کو انوالو کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بلند شعور ہے.
اور دوسرے نمبر پہ ہم سمجھتے ہیں کہ مزدوروں کا جو میتھڈ ہے، پھر تھوڑی سی ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ جو ان کا طریقہ کار ہے زندگی کو دیکھنے کا، سماج کو دیکھنے کا، وہ جدلیاتی طریقہ کار ہوتا ہے، وہ ڈائلیکٹیکل انداز میں دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو مارکسزم کا بھی طریقہ کار ہے، جو کمیونزم کا بھی طریقہ، جبکہ جو نام نہاد پڑھے لکھے ہیں وہ رسمی منطق کے ذریعے اور ان کو انڈیلا جاتا ہے، بار بار ان کو پریکٹس کرائی جاتی ہے، اور ان کو زندگی کو دیکھنے کا، سماج کو دیکھنے کا انداز ہی غلط ہو جاتا ہے، ان کا میتھڈ ہی فارمل ہے۔ بیوقوف ہوتے ہیں، یونیورسٹیوں میں بڑی مہنگی تعلیم دے کر یہ بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ پالیسی ہے نا، سرمایہ دار کو ضرورت بیوقوفوں کی ہے جو اس کی گماشتگی کرے، اس کی غلامی کرے، اور آج جو پاکستان کے اندر آپ دیکھیں جو بیوروکریسی میں لوگ ہیں وہ انہیں یونیورسٹیوں سے نکلے ہوئے ہیں، جو 500,000 روپیہ بھی نہیں چھوڑے غریب سے، اور وہ ساری انسان دشمن پالیسیاں، ریڈی والی سے بھی پیسے کھا رہے ہیں، یہ پڑھے لکھے ہی ہوتے ہیں جو ڈی سی کمشنر لگے ہیں، ان کی کرپشن کے قصے آپ روز سن رہے ہوتے ہیں۔ تو مزدور تو جو ہے وہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ بلند شعور کا حامل ہے، اور یہ ایک جو ہمیں حقیقت میں دکھایا جاتا ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے امپریس ہونا ہے، ان کو جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ عزت دینی ہے، پروٹوکول دینا ہے، اور جو مزدور ہے اس کو نفرت سے، حقارت سے دیکھنا ہے، جبکہ حقیقت میں ہمیں اس کو الٹ نظر آتا ہے کہ مزدور زیادہ باشعور ہے، وہ زیادہ قابل عزت، قابل احترام ہے، اور یہ جو نام نہاد پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ کرپٹ ہیں، یہ جہاں پہ مالی طور پر بادعنوان ہیں، سیاسی طور پر بادعنوان ہیں، وہاں نظریاتی اور شعوری طور پر کرپٹ ہے۔ جو سب سے بڑی کرپشن ہے اس ملک میں، جو سب سے بڑی کرپشن ہے وہ یہاں کے دانشوروں نے کی، جنہوں نے جھوٹ کو پروان چڑھایا، جنہوں نے انسان دشمنی کی نظریات جو ہے وہ فروغ دیے، ٹی وی پہ بیٹھ کے اخباروں کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کتابیں جو ہے وہ انسان دشمن نظریات کے حامل لکھی ہیں، اور اس سماج کو یہاں تک پہنچانے میں ان مزدور دشمن نظریات کا کردار ہے، اس لیے وہ ہمارے لیے بالکل قابل احترام اور معزز نہیں ہے، اور مزدور طبقہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، معزز ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سماج کے اندر کوئی تبدیلی لے کے آ سکتا ہے، کوئی انقلاب برپا کر سکتا ہے، یہاں پہ اس جھوٹ کو، اس بے ایمانی کو، کرپشن کو، بربادی کو ختم کر سکتا ہے تو وہ مزدور طبقہ۔ لیکن اس کے لیے محنت کش طبقے کو نظریات سے مسلح کرنا بالکل، اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ انقلابی پارٹی کا انقلابی کمیونسٹ پارٹی اسی مشن کے اوپر جو ہے وہ کاربند ہے، اور پورے پاکستان میں اس یوم مئی پہ بھی ہم سرگرمیاں کر رہے ہیں، کراچی سے لے کے پشاور تک، اور کشمیر سے لے کے گوادر تک، گلگت میں ہر جگہ کے اوپر یوم مئی کی سرگرمیاں ہوں گی، اور اس میں مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ مزدور زندہ باد کا نعرہ لگا کے، انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگا کے ہم نے واپس آ جانا ہے، بلکہ صورتحال کا ایک درست تجزیہ پیش کرنا ہے، تناظر تخلیق کرنا ہے، جو مزدور طبقے کے نظریات ہیں، جو حقیقی ان کے وارث ہیں، مزدور طبقے کے نظریات کے وارث یہاں کا مزدور طبقہ ہے، وہ یہاں کے مزدوروں تک لے کے جانے ہیں، کسانوں تک لے کے جانے ہیں، جو سروسز سیکٹر میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، یہ ہیلتھ کے شعبے کے ورکرز ہیں، جو ایجوکیشن کے شعبے کے، جو تمام سرکاری ملازمین ہیں، نجی شعبے جو انڈسٹریل ورکرز ہیں، ان تک لے کے جانے ہیں، اور ان کو بتانا ہے کہ یہ آپ کا نظریہ ہے، اور اس نظریے کے اوپر چلتے ہوئے ہی ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں اپنے مسائل سے، اور سوشلسٹ انقلاب کے علاوہ مسائل کا کوئی حل نہیں۔ اور اسی لیے جہاں پہ ہم یوم مئی کے اندر دنیا بھر کے محنت کشوں ایک ہو جاؤ کا پیغام دیتے ہیں، وہاں پہ یہ لازمی لکھتے ہیں کہ راہ نجات صرف اور صرف سوشلسٹ انقلاب ہے، اور سرمایہ داری نظام کو ختم کیے بغیر ہم اپنے مسئلے کبھی بھی مستقل طور پر حل نہیں کر سکیں گے، اور یہی پیغام اس یوم مئی پر ہی انقلابی کمیونسٹ پارٹی لے کے جائے گی۔ لیکن یہاں پہ ہمارا کام ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ان مزدوروں کو، ان کسانوں کو، ان خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے ان کو نظریات کے اوپر جیتتے ہوئے اس پارٹی کا ممبر بنانا، اس پارٹی کی جو برانچز ہیں پورے ملک کے ہر طول و عرض کے اندر قائم کرنا، ان تحریکوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے پاکستان میں اس کمیونسٹ پارٹی کا کردار یہی بنتا ہے کہ اسے آنے والے انقلاب کی تیاری کریں، اور اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے سوشلسٹ انقلاب کی منزل تک اس کو لے کے جائیں۔ بہت شکریہ آدم پال، ہمیشہ کی طرح بہت زبردست جو ہے وہ ہماری نشست جو ہے رہی، اور وقت کی کمی تھی، ورنہ جو ہے وہ دل تو یہ کر رہا تھا کہ اور ہم یہ گفتگو ہے بڑی زبردست، اس کو ہم آگے چلاتے جائیں اور تبادلہ خیال جو کرتے جائیں، بہت کچھ سیکھنے کو جو مل رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ ناظرین بھی اس سے بڑے مستفید ہوں گے، اور خاص طور پہ جو محنت کش ہیں، چاہے وہ پبلک سیکٹر کے محنت کش ہیں یا چاہے وہ نجی صنعتوں کے محنت کش ہیں، جو کہ ہمارے اس پروگرام کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے، میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ انقلابی کمیونسٹ پارٹی کے نظریات کو جو ہے وہ کے بارے میں جانکاری حاصل کریں،
ہمارا رابطہ نمبر جو ہے وہ بھی آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا. ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہمارے ہینڈلز ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو جو ہے وہ اس پروگرام کے نیچے آپ کو تفصیلات جو ہے مل جائیں گی. تو ہمارے نظریات کو دیکھیں, ہمارے پروگرام کو دیکھیں اور ہم سے جو ہے وہ رابطہ جو ہے وہ کریں. اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے ہم آپ سے جو ہے وہ ملنے آئیں گے اور آپ سے بات چیت جو ہے وہ کریں گے اور اپنے نظریات کو اور اپنے آپ کو آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش جو ہے وہ کریں گے اور آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ جو ہے وہ انقلاب کے اس کارواں کا حصہ جو ہے وہ بنے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. مجھے اپنے میزبان آفتاب اشرف کو اجازت دیجیے. لال صاحب.